बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं? और वैसे बारिशों का तो हम रोज ही इंतजार कर रहे हैं और फिर हम ये भी कहते हैं चलो इस शहर में ज्यादा बारिश ना हो तो ही अच्छा है। कच्चे मकान है हमारे, वो इसलिए क्योंकि हमारी तबीयतें खराब हो गई है। कच्चे मकान है, तबीयतें भी खराब हो जाती हैं। क्या बात कही है साहिब। बारिश वो सही था ना कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, और बाकी अब वो रियलाइज हो रहा है कि बारिश कच्ची पक्की सड़कें, हाँ, रहते हैं हम पक्के शहर में, कच्ची पक्की सड़कों पे। और मौसम की तब्दीली के हवाले से जो तबीयतें खराब हो रही है, अजीब सा मौसम है, मतलब कोई वायरल चल रहा है, आई डोंट नो, बट तबीयत खराब हो रही है। भाई वो कह रहे हैं बस कर दें, चलें जी अब सेगमेंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और हम बातें तो करते रहते हैं आपसे, ये तो हमारा चलता ही रहता है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो सियासी दर्जे हरारत है वो बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा उसमें जरा हम देख रहे थे वो मॉडरेट हो गया था, लेकिन ये जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों के बाद, अब तो अददी अक्सरियत और नंबर गेम का सारा मामला बन गया है। कल आपने देखा कि जो वजीर आला केपी हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो ये फरमा रहे थे कि कोई तब्दील करके दिखाए तो जी तब्दीली अगर लानी है या मतलब मुझे हटाना है, अदम एतमाद लाना है, तो वो ये दोहरा रहे थे। लेकिन जरा देखते हैं पंजाब में क्या हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने नशिस्तें ली थी या मखसूस उनकी नशिस्तें थी, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तवस्सुत से हो, तो उसमें भी हमने यही देखा कि वहाँ पर अब कुछ और ही मामला चल रहे हैं। तो पंजाब की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मामला दूसरा है, इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर किए गए हैं। अब स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन जाकर रेफरेंस दायर किया और गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा, बदनज़मी पर यह कार्रवाई की सिफारिश की गई है। सो मलिक अहमद खान साहब ये कहते हैं कि जमहूरियत, दुश्मनी और आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1.5 साल से तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। सो पहले सुन लेते हैं बिल्कुल जी, वो क्या कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर मेंटेन करना है, टॉलरेंस मैंने 1.5 साल की है। अगर 1.5 साल का मेरा जो तहम्मुल है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो फिर अगर इस डिसऑर्डरली कंडक्ट को मैं जमहूरियत समझता हूँ तो मेरे से बड़ा मुजरिम कोई नहीं। गालियाँ जमहूरियत नहीं, दिस इज बीइंग एनिमी टू द डेमोक्रेसी। अगर आप उसके अंदर वल्गैरिटी लाते हैं तो ये जमहूरियत दुश्मनी है। अच्छा, जहाँ पर हम केपी की बात कर रहे थे, वहाँ पर कल हमारे प्रोग्राम में अली गौहर बलोच साहब थे और वो ये बात भी बता रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला के खिलाफ लाने पर गौर किया जा रहा है, और इतलात भी यही है। बट देन अगेन हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी आपने सुना कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान क्या कह रहे थे, लेकिन इसके बरक्स अपोजिशन रहनुमा है राजा बशारत, वो ये कहते हैं कि स्पीकर पंजाब असेंबली के कंडक्ट पर एतराज़ है, और उन्होंने कहा कि रेफरेंस हमारे अरकान के खिलाफ नहीं बल्कि स्पीकर के खिलाफ बनता है। हमारे अरकान असेंबली को मुअत्तल करना गलत अमल है, और स्पीकर ने रूल्स को पामाल करके डिप्टी स्पीकर से इजलास की सदारत करवाई और खुद तकरीर की। जरा सुनवाते हैं आपको कि उन्होंने मजीद क्या कहा। अच्छा, और मजीद उन्होंने फिर ये कहा कि उधर इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और 104 में तरमीम मुतारिफ कराई गई। कोई रुकन अपनी सियासी जमात से वाबस्तगी का पार्टी सर्टिफिकेट तब्दील नहीं कर सकता, और ये ऐसा बताना था जरा इलेक्शन कमीशन का। मखसूस नशिस्तों के लिए जरूरी है जमात ने वक्त पर फहरिस्त जमा करा रखी हो। यानी कि अब सूरत हाल ये है कि कुछ चेंजेस हुए हैं, और वो ये कहते हैं जी राजा बशारत साहब के हमारे जो अरकान हैं, अरकान असेंबली को मुअत्तल करना गलत जो है रद्द अमल होगा और गलत अमल होगा। स्पीकर ने रूल्स को पामाल करके डिप्टी स्पीकर से इजलास की सदारत कराई, ये इल्ज़ाम है, और ख़ुद तकरीर की। अच्छा, अब अगर इलेक्शन एक्ट 2017 की बात करें, बिकॉज उसमें बड़ी चेंजेस की गई थी, सो उसके सेक्शन 66 और 104 जो तरमीम मुतारिफ कराई गई हैं, तो उससे अब ये हमारे सामने शक्ल आती है कि कोई रुकन अपनी सियासी जमात से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट, ज़ाहिर है आपने जिस पार्टी पे इलेक्शन लड़ा हो वो नहीं तब्दील कर सकता। और ज़राए इलेक्शन कमीशन ये भी कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों के लिए ये ज़रूरी है कि जमात ने टाइम पर वो फहरिस्त जमा करा रखी हो, अगर टाइम गुजर गया हो तो फिर वो फायदा नहीं है। तो चलें जी, बात कर लेते हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। बिल्कुल, और उनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे अब ये जो रेफरेंस दायर हुआ है 26 अरकान के हवाले से, तो इस पे डिसीजन क्या आ सकता है, मैक्सिमम इस पे क्या फैसला आ सकता है, क्या उनको डी सीट किया जा सकता है, उसके बाद क्या सूरत हाल बन सकती है। तो ये बड़े अहम सवाल हैं जो हम उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 26 अरकान है, ठीक ठाक तादाद है 26 अरकान। 26 अरकान है। अच्छा, ये तो बात होगी ना पंजाब असेंबली की,
چلیں جی، قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کر لیں گے ان کے ساتھ. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب، اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. قمر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اپوزیشن کے 26 ارکان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کیا ہے اور یہ کہا کہ غیر پارلیمانی الفاظ اور بد نظمی کا مظاہرہ کیا ان تمام تر جو پارلیمنٹ ممبرز تھے انہوں نے. تو ایک الیکشن کمیشن جو یہ سفارش ہے یہ لے سکتا ہے؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں اسپیکر صوبائی اسمبلی پنجاب ملک احمد خان صاحب نے ایک ریفرنس بھجوایا ہے 26 اراکین کی، جنہوں نے صوبائی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اپنے خواہش گفتگو کی، نعرے بازی کی، گالی گلوچ کی، اور جبکہ وہ اسپیکر ان کو بار بار ان کو منع بھی کرتے رہے لیکن بہرحال اسپیکر کی بات کو انہوں نے دھیان نہیں دیا. اس کے بعد انہوں نے بڑا اہم قدم اٹھایا. اسپیکر صوبائی اسمبلی ملک احمد خان صاحب نے، انہوں نے جو پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے اس پارٹی کا، جو پارلیمانی لیڈر ہے جس کے بڑے اختیارات ہیں، اس پارلیمانی پارٹی کے اختیارات جو ہوتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے چیئرمین سے بھی زیادہ اختیارات ہیں. یہ جسٹس امرتا بندیال کا فیصلہ ہے. اس لحاظ سے اسی طرح آئین کے آرٹیکل جو ہمارا 63(1) ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو پارلیمانی لیڈر جو ہے اس کا ہر حکم ماننا جو لازمی ملزوم ہو جاتا ہے اراکین اسمبلی پر. اب جو پارلیمانی لیڈر جو جس کا تعلق تحریک انصاف کی آزاد کارکنوں سے ہی ہے، ممبران اسمبلی سے، وہ بار بار منع کر رہے ہیں کہ آپ یہ گالی گلوچ نہ کریں، دھماکہ نہ کریں، جس بدتمیزی کر رہے تھے وہ نہ کریں، لیکن انہوں نے پارلیمانی لیڈر کی بات نہیں مانی. اسی کا سہارا لے کر پارلیمانی لیڈر کے پاس یہ رائٹ ہوگا نا کہ وہ اپنے ارکان کو لے کے جو بھی فیصلہ کرے. لیکن قمر دلشاد صاحب، ہم تو جہاں جہاں جمہوریت ہے، جہاں جہاں پارلیمنٹ ہے، وہاں ہم نے ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں. ہم پڑوسی ملک کی بات کریں، دیگر ممالک کی بات کریں، بات تو ہاتھا پائی تک بھی چلی جاتی ہے، بد نظمی بھی ہوتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. ڈیکورم کا خیال رکھنا چاہیے، پارلیمانی روایت کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اگر ان باتوں پر ڈی سیٹ ہونے لگے ارکان، ان کے خلاف ریفرنسز جانے لگے، تو پھر تو ایک نئی روایت سیٹ ہو جائے گی. نہیں، دیکھو ظاہر ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی بڑے ماہر قانون بھی ہیں. انہوں نے جو فیصلہ ریفرنس بھیجا ہے انہوں نے آرٹیکل جو ہے ہمارا 65 کا سہارا لیا ہے. آئین کے آرٹیکل 65 میں حلف نامہ ہوتا ہے جب قومی صوبائی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں پاکستان کے آئین کی جو ہے وہ تحفظ کروں گا اور نظریہ پاکستان کی ضمانت دیتا ہوں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح آئین کا آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے جمہوری طریقے سے سارے معاملات کو چلانا ہے اور اس کے ساتھ رول بنے ہوئے ہیں. تو اسپیکر کا کہنا یہ ہے کہ جناب انہوں نے اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کی، آرٹیکل 69 کی بھی خلاف ورزی کی اور اپنے پارلیمانی لیڈر کی بات بھی نہیں مانی. اب انہوں نے کل ملاقات کی ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے اسپیکر صوبائی اسمبلی ملک احمد خان نے، تو وہاں بھی ان کی گفتگو ہوئی ہے، وہاں سارا معاملہ طے کیا جائے گا. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ پہلا ایک یونیک کیس چلا گیا کہ 26 اراکین جو آرٹیکل 63(1) کے تحت وہ نہیں آتے لیکن آرٹیکل 65 اور آرٹیکل 69 کے تحت وہ آتے ہیں کہ انہوں نے بدتمیزی کی ہے اور پارلیمانی روایات کو توڑا ہے. تو یہ سارے معاملات کو الیکشن کمیشن پینلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں سزا کا تو تصور بڑا مشکل ہے. جس طرح ایک پارلیمنٹیرین کو آپ ڈسکوالیفائی کریں بدتمیزی کے نام پر. اس کی سب سے بڑی میں مثال آپ کو یہ دیتا ہوں. آج سے تقریباً 1 سال پہلے اسی طرح کی بدتمیزی کی تھی راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں، عوام زری کہتے ہیں وہاں. تو پرائم منسٹر نریندر مودی نے وہ اپنے قانون کے مطابق، ان کی قانون علیحدہ ہے، ہمارے علیحدہ ہے، تو انہوں نے راہل گاندھی کی اس قومی اسمبلی، یا جو قومی اسمبلی نہیں کہتے عوام زری کہتے ہیں، ان کی ممبرشپ ختم کرتی تھی، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا نریندر مودی نے. کیونکہ وہاں کے اختیارات ہمارے اختیارات میں بڑا فرق ہے. ہمارے اختیارات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس بڑے محدود ہیں. باقی معاملات میں پرائم منسٹر کے پاس، لیڈر آف دی ہاؤس کے پاس اختیارات بے پناہ ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ ڈسکوالیفائی بھی کر سکتے ہیں، جیل بھی دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے صاحب مودی تو ایک فاشسٹ اور ایک ایکسٹریمسٹ رولر ہے، اور یہ تو بات ہم سب کو پتہ ہے. آپ نے پارلیمانی رولز کی بات کی، اس طرح تو اپوزیشن کا بھی اب یہ موقف ہے کہ جو ریفرنس ہے وہ تو اسپیکر کے خلاف بند ہے، کیونکہ انہوں نے جو اس کی صدارت جو تھی وہ ڈپٹی اسپیکر سے کروائی اور رولز کو پامال کیا اجلاس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر سے کروا کے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، دیکھیں اس میں ایک بات ہے کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی پنجاب ملک احمد خان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 2 رائے پہ کھڑا کر دیا. اب اس کا ان کی وہ دیکھیں، وہ آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے ریفرنس بھیجا ہے، اور انہیں کل شام کو انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے ان کے چیمبر میں ملاقات بھی کی ہے.
تو وہاں بھی ان کے ذریعے یہ سارے معاملات طے ہوئے ہوں گے، دیکھا ہوگا، آئین و قانون کا حوالہ دیا ہوگا. اب یہ پورا فل بینچ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ دیکھے گا، سنے گا، نوٹس جاری کرے گا، پارلیمانی لیڈر کو بھی طلب کرے گا کہ آپ، وہ کہے گا جی انہوں نے میرے حکم نہیں مانا، جب میں حکم دے رہا تھا کہ آپ خاموش ہو جائیں، اللہ کو نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، انہوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی. اس پوائنٹ آف ویو پر ممکن ہے کہ 26 اراکین میں سے جو ہے جنہوں نے بدتمیزی کی اور پارلیمانی لیڈر کی بات بھی نہیں مانی، وہ ڈسکوالیفائی کا فیصلہ ہو سکتا ہے. ایک نئی روایت پیدا ہو جائے گی تاکہ اسمبلیوں میں پریزیڈنٹ کے خطاب کے موقع پر یا بجٹ اجلاس کے موقع پر ہلہ نہ ہو. آئیڈیل سچویشن کیا ہو سکتی تھی قمر صاحب جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ تو پہلا سٹیپ، پہلا پروسیس کیا ہو سکتا ہے کہ اسپیکر چیمبر میں بلائیں، سمجھائیں، ان اراکین سے بات کریں، ڈائلاگ کے ذریعے بات چیت ہو، اور ظاہر ہے پارلیمانی لیڈر کو بلا کے ان سے بہت کچھ پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے بھی اپنے اعتراضات ہیں اپوزیشن کے. تو آپ سمجھتے ہیں پہلے یہ ایکسرسائز ضروری تھی اور اس کو اویل کیا جا سکتا تھا بہتر طریقے سے؟ یہ ریفرنس تو بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھو نا، انہوں نے اسپیکر نے، جو عام آدمی اسپیکر نہیں ہے، وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، اب انہوں نے یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو ریفرنس بھیجا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ نہیں، اس وقت آئندہ کے لیے راستے بند ہو جائیں گے. آئندہ الیکشن کمیشن حکم جاری کر سکتا ہے کہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں حلڑ بازی نہ ہو، لیڈر آف دی ہاؤس کے خلاف یا لیڈر آف دی اپوزیشن کے خلاف کوئی ایسی گفتگو نہ کی جائے جس سے ان کے دل آزاری بھی ہو اور پارلیمانی روایات بھی ٹوٹتی نظر آئے. یہ بہرحال ایک بڑا اہم فیصلہ آئے گا، لیکن ایک گائیڈ لائن دے دے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہدایت جاری کر دے گا کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. آپ دیکھیں نا، 1957 میں مشرقی پاکستان صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کو قتل کر دیا تھا. اس کو انہوں نے وہاں تشدد کیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، جس کے بعد 6 مہینے کے بعد مکمل نہ کیا مارشل لا. یہ سارے معاملات تو ہمارے سامنے. اب یہاں بھی جب بھی صدر ایڈریس کرتے ہیں، ہلا گولی ہوتا ہے، بجٹ پیش ہوتا ہے، اب بجٹ کے بعد اب مشر پیش کریں، تقاریریں کریں، اپنے پوائنٹ آف ویو پیش کریں، تو ہلا نہ کریں. اس سے پوری پارلیمانی روایت مضروب ہوتی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے اسپیکر صوبائی اسمبلی نے یہ ایک اہم فیصلہ کیا کہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ معاملہ طے ہو جائے. لیکن ڈسکوالیفائی کرنا تو الیکشن کمیشن پاکستان دو رائے پہ کھڑا ہے. وہ صرف گائیڈ لائن دے گا، ہدایت جاری کر دے گا کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، کوہن دلشاد صاحب ہمارے ساتھ تھے. سارے ایشو پہ ظاہر ہم جاننا چاہتے تھے کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے. تھینک یو سو مچ. دلشاد صاحب ہمیں بتا رہے تھے، اور ظاہر ہے آئین کے تقاضے، قانون کے تقاضے ضرور پورے ہونے چاہیے، لیکن روایات بھی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ہماری جو سیاست ہے، پارلیمانی سیاست ہے، اس میں اس طرح کی چپکلش ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہترین حل یہی ہے کہ آپس میں بات چیت کی جائے، کیونکہ یہ ایوان میں جو ارکان آئے ہیں وہ لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہو کر آئے ہیں، اور اصل ڈسکشن عوامی مسائل پر ہونی چاہیے، اس پر معاملات جو ہیں وہ طے ہونے چاہیے. بالکل جی. تو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ذرا ایک ہولناک کہہ سکتے ہیں اس کو، گوز بمس آگے انوکھی سی یہ خبر ہے، کیونکہ آپ نے جنگلوں میں شیر کا سنا ہوگا، لیکن اگر شیر شہر کی سڑکوں پر آ جائے تو آپ کو 2025 میں حیرانی ہوتی ہے، کیونکہ ویسے ہی ہم سمجھتے ہیں جی جنگلات تو رہے نہیں ہیں، اس میں شیر بھی نہیں رہے. مطلب آپ سوچیں کہ آپ اپنے گھر کی گلی میں کھڑے ہوئے اور آپ کو دم سے اتنا بڑا ببر شیر سامنے نظر آ جائے، اور شیر پراپر ایکچوئل شیر. اب لاہور کا علاقہ جوہر ٹاؤن، یہ دیکھیں آپ مناظر، اس میں ہوا کیا؟ بالکل جی، شام کی ٹائم ہے میرے خیال سے. یہ دیکھیں اب یہ لاہور کا علاقہ جوہر ٹاؤن، یہاں پر کسی نے گھر میں فارم ہاؤس پہ رکھا ہوا تھا جناب شیر، اور شیر کا پنجرا غلطی سے رہ گیا کھلا. اس نے ماری چھلانگ اور وہ گھر سے باہر آ گیا. 2 بچے بھی گلی میں موجود تھے، خاتون بھی موجود تھیں، اور ہم یہ اطلاعات ہیں کہ 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی کیے ہیں اس شیر نے. اچھا آپ یہ دیکھیں، دیوار پھلانگ کر یہ آیا ہے، اور پہلے تو یہ ظاہر ہے یہ جو فارم ہاؤس ہے وہاں پر تھا، اور اس نے اٹیک کر دیا ڈائریکٹلی. اب بیچارے وہاں پر جو لوگ تھے وہ کیا کریں، اور ایک شخص نکل کے فارم ہاؤس سے اس کے پیچھے بھاگا بھی ہے. اور اب ہاں یہ ہٹا کٹا دس از ایکچوئل ببر شیر، ورنہ تو بھائی. اچھا جی، پولیس حکام نے بتایا کہ 3 زخمی افراد کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ وائلڈ لائف کی جو ٹیم ہے وہ فارم ہاؤس کے قریب پہنچی اور پھر اس شیر کو قابو کیا. یہ دیکھیں آپ، زخمی خاتون. لیکن یہاں پر میرا ایک سوال ہے، گھر میں شیر پالنے کا کیا تک ہے، کیا منطق ہے؟ کوئی مجھے پوائنٹ سمجھا دے کہ شیر، اتنے بڑے بڑے شیر آپ نے گھر میں کس وجہ سے رکھے ہوئے ہیں؟ شوخی کرنے کے لیے، یا آپ نے شو آف کرنے کے لیے، بوسٹ آف، کیا کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ Is it allowed؟
الاؤ کیا ہوا ہے؟ پرمٹ ہوتے ہیں، لائسنس ہوتے ہیں، بٹ کیا ان کے پاس لائسنس تھا؟ یہاں پر یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور 4-4 5-5 لاکھ کے شیر کے بچے مل جاتے ہیں آپ اور لے کے لوگ گھر میں رکھ کے پال کے ان کو اتنا بڑا ببر شیر کر دیتے ہیں اور پھر اتنی آسانی سے وہ نکل گیا. تو اس کا مطلب کوئی آپ نے ایسا انتظام نہیں کیا ہوا تھا، کوئی ایس او پیز پر آپ نے عمل نہیں کیا ہوا تھا کہ کس طریقے سے اسے پنجرے میں رکھنا ہے. تو بابر خان ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے ذرا جان لیتے ہیں. بابر بتائیے گا کہ شیر کو تو قابو کر لیا گیا، لیکن یہ نکلا کیسے فارم ہاؤس سے؟ اس کی کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ لاہور کا علاقہ جوہر ٹاؤن شادی کھوئی ایک گنجان آباد علاقہ ہے. یہاں پر بالکل تنگ تنگ گلی ہے. یہاں پر ایک ملک شانی اعظم عرف شانی نامی شخص نے 2 ماہ قبل یہ شیر بتا رہے تھے کہ ایک گنجان آباد علاقہ ہے لیکن بڑی تنگ تنگ سی گلی ہیں. جی بابر کنٹینیو کریں. تو اس کے بعد اس نے یہ شیرنی لی. کل جو شیرنی جو ہے گھر میں جو گاڑی کھڑی تھی گاڑی پر چڑھی ہے، اس کے بعد دیوار پھلانگ کر وہ گلی میں آ گئی ہے. 2 بچوں سمیت خاتون پر بھی اس نے حملہ کیا، انہیں شدید زخمی کیا ہے. جس کے بعد جو گھر کے مالکان ہیں وہ اس کے پیچھے گئے ہیں. FIR اس کی درج ہو گئی ہے کیسر باجوہ کی مدعیت میں، اور اس میں FIR میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت شیر نے حملہ کیا تو یہ جو مالک ہے یہ لطف اندوز ہو رہے تھے، ہنس رہے تھے اور انہوں نے بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی. یہ FIR میں درج ہے. اس کے بعد پولیس کو بھی خیال آیا، پولیس کی بھی آنکھیں کھلی، وائلڈ لائف بھی آ گیا. دیکھیں گنجان آباد علاقے میں کوئی اگر پرشین بلی بھی رکھتا ہے نا تو محلے داروں کو پتہ چلتا ہے. پولیس کو اس کا پتہ کیوں نہیں چلا کہ گنجان آباد علاقے میں ایک شیر رکھا گیا، خوفخوار شیر، اور 2 ماہ پہلے آیا. وہ ٹیم بھی نہیں تھا، 2 ماہ قبل اس کو لے کے آئے تھے. اس کے بعد وائلڈ لائف بھی آیا، اس نے وائلڈ لائف نے شیر کو قابو کیا. جب پہلے ہی بتائیں، ٹھیک ہے لوگوں کو شاید نہ معلوم ہو لیکن پرمٹ تھا ان کے پاس اس طریقے سے جنگلی جانور رکھنے کا؟ دیکھیں جی بالکل اس کے پاس لائسنس نہیں تھا یہ شیر رکھنے کا. بغیر لائسنس کے اس نے یہ شیر رکھا ہوا تھا. اب اس کی سزا بھی 7 سال تک سزا ہے اس کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کیسے کیس تیار کیا جاتا ہے. مقدمہ تو درج کر لیا گیا مختلف دفعات کے تحت، لیکن ابھی تک جو اس کا ناظم جو جس کا شانی کا جو بیٹا ہے بہرام، اسے گرفتار کیا گیا. پولیس نے رات یہاں پر ریڈ کیا ہے، پولیس نے گیٹ بھی توڑے ہیں. لیکن اس وقت جس وقت یہ واقعہ ہو چکا تھا پہلے پولیس نے کوئی، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو مقامی پولیس ہے وہ شانی کے ڈیرے پر آ کر بیٹھی بھی رہتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر کوئی ایسی کاروائی نہیں کی. وائلڈ لائف بابر یہ بتائے گا یہ جو صاحب ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کیا اثر و رسوخ رکھتے ہیں؟ ناظم ہے آپ نے بتایا. دیکھیں جی یہ کافی علاقے میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں. کافی بڑا گھر ہے اور گھر میں ہی اس نے یہ جو نا شیر رکھا ہوا ڈیرا بنا کر. پنجرا کھلا رہ گیا، کوئی SOP پوری نہ کی گئی، جس کی بنا پر شیر باہر نکلا ہے اور آ کر اس نے 2 بچوں سمیت 3 افراد کو زخمی کیا ہے اور جو ہسپتال میں زیر علاج ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وائلڈ لائف نے مقدمہ تو درج ہو گیا ہے. وائلڈ لائف کیسا کیس تیار کرتی ہے، پولیس کیسا کیس تیار کرتی ہے. شیر کو اپنی طویل میں لے لیا. پہلے بھی کئی واقعات ہوئے ہیں. ٹک ٹاکر رجب بٹ کو بھی پکڑا گیا تھا شیر کے بچے کے ساتھ، تو لیکن جو نا اس کی اگلے دن ہی ضمانت ہو گئی تھی اور شیر وائلڈ لائف والے لے گئے تھے. لیکن اگر کسی کو سزا دی جائے پراپر طریقے سے تو ایسے گنجان آباد علاقے میں کوئی نہ رکھے اور SOP پوری کی جائے. کئی جگہ ٹک ٹاک پہ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں شیر رکھے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے SOP پوری کی ہوئی ہے. لیکن یہ بھی خطرناک کام ہے کہ شیر کسی وقت بھی جنگلہ کھلا رہ جائے تو وہ باہر نکل سکتا ہے، اور ایسا ہی واقعہ یہاں پر شادی کھوئی میں پیش ہے. اور بھی جانور ہیں کیا ان کے فارم ہاؤس میں؟ اور بھی ہے شیر یا پھر بس یہ ایک اکلوتا ہی تھا؟ جی بالکل یہ اکلوتا ہی شیر تھا. یہ شیر کے شوقین ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ماہ قبل اس کو شیرنی کو لائے تھے. مکمل یہ شیرنی تھی اور اس سے پہلے جو بچہ لائے تھے شیر کا وہ مر گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بڑا نا جو شیر ہے وہ لے لیا. اب اس کو ٹیم بھی نہیں تھا، اس کو سکھانے کی کوشش میں تھے، لیکن وہ شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے وہ. لیکن وہ جنگل جب وہ شیر پنجرا کھلا رہا ہے تو وہ دیوار پھلانگ کر باہر آ گیا ہے اور اس کے بعد اس نے 3 افراد کو زخمی کیا ہے. بچے معصوم بچے ہیں جو گلی کوچوں میں کھیل رہے تھے، ان کو بھی اس نے زخمی کیا. جبکہ خاتون جو راہگیر تھی اس کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا اور خوفناک کام ہے. حکومت کو چاہیے
کہ جو ایسے افراد ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے جان آباد علاقوں میں. بالکل بابر ہمارے نمائندے بار بار اس بات پر بھی اسٹریس دے رہے ہیں کہ اس طرح کے آبادی جہاں پر ہو، گنجان آباد علاقہ ہو، تو وہاں پر بھائی پولیس کو بھی آگاہ کریں، پراپر پرمٹ لیں، اور ایسی جگہوں پہ ویسے عموماً اس طرح کے جانور نہیں ہونے چاہیے. تھینک یو سو مچ بابر. ٹو بی آنیسٹ مجھے تو ایس او پیز کے ساتھ اور پرمٹ کے ساتھ بھی رہائشی علاقے میں شیرنی رکھنے کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. دین اگین اسی طرح کے واقعات یہ تب رونما ہوتے ہیں کہ جب آپ کے انفلوئنسرز اور اب آپ کے کنٹینٹ کریٹرز آپ کو نظر آتے ہیں شیر کے بچوں کے ساتھ، اور شیر کے بچے شادیوں پہ گفٹ ہو رہے ہیں، تو پھر یہ پر جو آپ نے ٹرینڈ پروان چڑھایا ہے نا، یہ غلط ہے. بھائی جتنے انوکھے شوق ہوں گے اتنا ہی انوکھا کنٹینٹ ہوگا اور پھر اتنے ہی ویوز آئیں گے. یہ آج کل سلسلہ ہے. اب انوکھی بات ہو رہی تو یہاں پہ بھی کچھ انہونی سی ایک ہوتی نظر آ رہی ہے کہ پاک بھارت جب بھی کسی بھی طرح کے کھیلوں کے مقابلے کی بات آتی ہے تو انڈیا جی کہہ دیتا ہے ہم نہیں کھیلیں گے، ہمارے ملک میں نہیں آئیں گے، ہم ان کے ملک میں نہیں جائیں گے. اب حیران کن اور اہم پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ بھارت کی وزارت کھیل کا کہنا ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم کو ایشیا کپ میں شرکت سے نہیں روکا جائے گا. ویری سرپرائزنگ. میڈیا رپورٹس کے مطابق وزارت کھیل کو پاکستان کی شمولیت سے متعلق بھارت کی حکومت نے اجازت دے دی ہے. اب بھارتی وزیر کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو کثیر القومی مقابلوں میں شرکت سے نہیں روکیں گے. تو یہ کرکٹ کے ٹائم پہ انہیں کیوں یاد نہیں آیا؟ جی. اور ہاکی ایشیا کپ 28 اگست سے 7 سپتمبر تک راجگیر بہار میں کھیلا جائے گا اور بہار میں کھیلا جائے گا، اور پاک بھارت حالیہ جنگ کے بعد یہ کھیلوں کا پہلا عالمی ایونٹ ہوگا. آئی ایم ویری سرپرائزڈ. ویسے صحیح، یہ جو ہم جنگ جیتے ہیں نا اس کے بعد بس بھارت کیا اب ہم سے مقابلہ کرے گا. ویسے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے پیش رفت کو خوش آئند قرار دیا ہے اور پاکستان کی شرکت کو حکومت کی اجازت سے مشروط کیا ہے. بھارت کی کرکٹ ٹیم کے پاکستان کے خلاف کھیلنے سے متعلق ایک سوال پر بھارتی وزیر کھیل نے یہ کہا کہ اس بارے میں بی سی سی آئی کے رابطے کرنے پر فیصلہ کیا جائے. چلیں تو بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ کھیل شاہد ہاشمی. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب، بہت شکریہ. اچھی بات ہے، سرپرائزنگ بھی ہے کہ اجازت مل گئی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے ہی اب معاملہ ایسے ہی ہے؟ کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے اس بات کے ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ کھیل ہوتا ہے، اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ تو انڈیا ایسے کیا کرتا تھا. تو اب دونوں طرف سے معاملہ کلیئر ہے ٹیم کے لیے؟ بالکل. بظاہر تو یہی لگتا ہے ان رپورٹ سے جو میڈیا کے ذریعے، بھارتی میڈیا کے ذریعے سے آئی ہیں. یقیناً بھارت کے اوپر ایک انٹرنیشنل جو فیڈریشنز ہوتی ہیں ان کا پریشر بھی ہوتا ہے. 2 ٹورنامنٹ ہاکی کے، ایک یہ ایشیا کپ ہے اگست میں، اس کے بعد پھر نومبر میں جونیئر ورلڈ کپ ہاکی کا، وہ بھی بھارت نے ہی کرانا ہے. تو جب یہ انٹرنیشنل فیڈریشن سے رابطہ کرتی ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم یقیناً دباؤ ڈالیں گے، ہم بات کریں گے بھارت سے. ایشین ہاکی فیڈریشن کو خط لکھا پاکستان ہاکی فیڈریشن نے، پھر ورلڈ ہاکی کو بھی لکھا. تو یہ دونوں کی طرف سے پریشر گیا ہوگا بھارت کے لیے. اور جب آپ میزبانی کرتے ہیں کسی بھی انٹرنیشنل یا کسی بھی کانٹیننٹل ایونٹ کی تو آپ کو یہ ایشورنس دینی پڑتی ہے کہ تمام ٹیموں کو آپ بلائیں گے، ان کو ویزا دیں گے، ان کو سیکیورٹی فراہم کریں گے. 2019 میں بھارت نے پاکستان کے 2 شوٹرز کو، اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ تھا شوٹنگ کا، اس کے لیے ویزا نہیں دیے تھے. تو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے پھر بھارت پہ دباؤ ڈال کے وہ ایونٹ پورا بھارت سے شفٹ کرا دیا تھا. اور اب بھارت نے چونکہ تیاریاں کر رہا ہے 2036 کے اولمپکس کی میزبانی کے لیے، تو انہوں نے اپنا ایک سافٹ امیج دینا ہوگا انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کو بھی اور ساری جتنی بھی اسپورٹس کی بڑی آرگنائزیشن ہے. اسی لیے بھارت اب یہ کہہ رہا ہے اور ان کی ہاکی فیڈریشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں انڈیا کی ہوم منسٹری سے اور انڈیا کی ایکسٹرنل افیئرز جو منسٹری ہے ان کی، دونوں سے اجازت مل گئی کہ آپ پاکستان کی ٹیم کو بلائیں اور انہیں کھلائیں. جو بھی ملٹی نیشنل ایونٹ ہوگا اس میں تمام کنٹریز کو بلائیں اور کھلائیں. اچھا شاہد صاحب، ویسے اسی سال نومبر میں جونیئر ہاکی ورلڈ کپ بھی بھارت میں ہوگا، تو کیا اس میں پاکستان کی شرکت ممکن ہوگی یا پھر نیوٹرل وینیو کا مطالبہ کیا جائے گا؟ نہیں، ہاکی میں تو ابھی نیوٹرل وینیو نہیں آیا کرکٹ کی طرح. ہاکی جو جونیئر ورلڈ کپ ہے وہ بھی جیسے میں نے بتایا کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کا ایونٹ ہے. پاکستان ان کو لکھ چکا ہے کہ ہماری جو شرکت ہے وہ یقینی بنائی جائے. ایشیا کپ جو ہے وہ ورلڈ کپ جو سینئر ورلڈ کپ ہوگا اس کا ایک کوالیفائنگ راؤنڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ٹیم جیتے گی وہ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرے گی. تو پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ میں نہیں جاتی، کوالیفائی نہیں کر پاتی، تو اب یہ ایشیا کپ ان کو بڑا اچھا چانس ہوگا. اور جونیئر ورلڈ کپ بھی پاکستان نے، جو پہلا جونیئر ورلڈ کپ ہوا تھا 1979 میں وہ جیتا تھا. اس کے بعد سے پاکستان صرف ایک دفعہ سیکنڈ نمبر پر آیا ہے 1993 میں، اور کبھی بھی نہیں جیتا. تو پاکستان کے لیے یہ 2 اچھے موقع ہیں ہاکی میں کھیلنے کے لیے. ابھی کرکٹ میں نہیں آیا لیکن میرے حساب سے یہ ہاکی کی جو پروگریس ہوئی ہے یہ کرکٹ کے اوپر بھی اثر انداز ہوگی. پازیٹیو وائبز مل رہی ہیں کہ ایشیا کپ جو کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہے وہ بھی ستمبر میں ہونا ہے.
وہ ہوگا اگر بھارت اپنی میزبانی چھوڑتا ہے تو وہ UAE میں ہے. لیکن ابھی اگر فرض کریں پاکستان شرکت نہ کرے، کیونکہ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا جب بھارتی ٹیم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان آ کے نہیں کھیلیں گے، تو پھر پاکستان نے بھی یہ موقف اپنایا تھا کہ ہم بھی پھر آپ کے ملک جا کے نہیں کھیلیں گے، پھر نیوٹرل وینیو پر ہوگا. تو اگر پاکستان ہاکی میں موقف اپناتا ہے تو ہمیں کسی قسم کا ہاکی کو یا افیکٹ پڑ سکتا ہے رینکنگ میں کسی چیز پر، یا پاکستان یہ آپٹ کرے گا؟ پاکستان آپٹ نہیں کرے گا. پاکستان نے اب تک جتنی بھی دفعہ کرکٹ کا معاملہ اب بالکل ڈفرینٹ ہو گیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بڑا اسٹرانگ اسٹانس لیا کہ نہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے، اور ہائیبریڈ ماڈل پہ ہوگا. چیمپئنز ٹرافی ہائیبریڈ ماڈل پہ ہوئی تو اب پاکستان کی خواتین کی ٹیم ورلڈ کپ جو 50 اوورز کا ورلڈ کپ اکتوبر میں ہو رہا ہے اس کے لیے پاکستان نہیں جائے گی. سری لنکا وینیو ہے ان کا. اسی طرح پاکستان کی کرکٹ ٹیم 2026 کے T20 ورلڈ کپ میں نہیں جائے گی، تو سری لنکا، ویسے بھی سری لنکا کو ہوسٹ تھا. تو ہاکی میں مجھے یہ نظر نہیں آ رہا. پاکستان کی حکومت کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ کھیل اور سیاست الگ الگ ہیں، ہم اس کو ملوث نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے چیئرمین اس وقت وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو، جب انڈیا گئے تھے گوا SC کی کانفرنس کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کھیلوں میں سیاست کو ملوث نہیں کرتے. اور 2023 کی ODI ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کرکٹ کھیلنے کے لیے گئی تھی. اب کرکٹ میں حالات مختلف ہیں، لیکن ہاکی میں مجھے ایسا نہیں لگتا. اور پاکستان کی ہاکی ٹیم کو ایکسپوجر چاہیے. ابھی انہوں نے اچھی پرفارمنس دی نیشنز کپ میں، اور اگر پاکستان ایشیا کپ میں نہیں جائے گا تو پاکستان کا یہ نقصان ہوگا کہ ورلڈ کپ کے لیے بھی کوالیفائنگ راؤنڈ ہے، ورلڈ کپ میں بھی پاکستان پہ شرکت نہیں کر سکے گا جو اگلے سال ہونا ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی حکومت اتنا سخت موقف کرے گی ہاکی کے بارے میں، اور ہاکی کی ٹیم کو یقیناً اجازت ملے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عائد ہاشمی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور جناب ایک ذرا آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتے ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے، کچھ دنوں پہلے ہم اس بارے میں ڈسکشن بھی کر رہے تھے، اور کورنگی تھانے کی حدود میں جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 21 جون کو 2 مبینہ مقابلوں کے دوران 3 ملزمان ہلاک ہوئے تھے، جس میں سینئر سیاستدان کی جانب سے جعلی ہونے کا الزام لگایا گیا. نبیل گبول صاحب جی، نبیل گبول صاحب کی جانب سے. اور ARY نیوز نے ہلاک ملزمان کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ اور دیگر اہم تفصیلات حاصل کر لی ہیں. اور نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید ذرا جانیں گے اس حوالے سے بھی. لیکن نبیل گبول صاحب بھی ہمارے پروگرام میں موجود تھے، اور انہوں نے یہ مقابلہ جعلی قرار دیا تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے بات بھی کی تھی. اچھا، ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنی ہے جو کہ سارے معاملے کی انکوائری بھی کر رہی ہے. اب ظاہر ہے تحقیقاتی کمیٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر پہلو سے دونوں جانب کے موقف لے کر تحقیق کر کے بتائے کہ اصل حقائق کیا تھے. تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ، ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. نذیر، بتائیے گا ابھی تک کیا پولیس کی جانب سے اپڈیٹس مزید فراہم کی گئی ہیں؟ بالکل، دیکھیں صدف 21 جون کو کورنگی میں 2 مختلف مقامات پر 3 ملزمان گولیوں سے ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد جو سیاستدانوں کی جانب سے یہ ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ یہ مبینہ مقابلوں میں ان کو پکڑ کر مارا گیا ہے. جب اس طرح کے واقعات کراچی میں ہوتے ہیں، جس طرح اورنگی ٹاؤن کا ایک مشہور کیس تھا جس کے اوپر ہم نے پھر انویسٹیگیشن کی تھی اور حقائق سامنے لائے تھے، اسی طرح شارع فیصل کا مقابلہ ہو، یا کراچی میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو جعلی مقابلے ہوتے ہیں جن کو ہم ایکسپوز بھی کرتے ہیں، لیکن کئی مقابلے ایسے ہوتے ہیں جو اصل بھی ہوتے ہیں، لیکن انکوائری کمیٹی کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ ان مقابلوں کی حقیقت کیا تھی. اسی طرح جب یہ کورنگی کے واقعے کو نبیل گبول کی جانب سے اٹھایا گیا تو ہم نے اس کے اوپر مزید فوکس کیا، اور ہم اس پہ مزید حقائق ہمارے سامنے جو آئیں تو پہلے اس کو ہم 1 بائی 1 بتاتے چلے کہ ایک مقابلہ جس کو بتایا گیا دراصل وہ ایک شہری وقاص تھا جو اپنے دوست لاریب کے ساتھ اس دن سروس روڈ پر کورنگی سیکٹر 23 میں ڈیفنس کی جانب جا رہا تھا. وہ ایک پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. اس کا کہنا ہے کہ جیسے ہی وہ ٹریفک جیم کی وجہ سے سروس لین پر رکا تو جمیل جو اس میں ہلاک ہوا تھا وہ اتر کر آیا. اس نے اسلحے کی نوک پر اس کا گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اس سے موبائل اور اس کے دوست سے موبائل چھینا, اور جیسے وہ لے کے فرار ہونے لگا تو اس نے اس کو پیچھے سے گولیاں ماری, اور اسی وقت پھر وہاں لوگ بھی پہنچے اور بعد میں پولیس بھی پہنچی, اور اس کا جو سامان تھا وہ وہاں سے اسی ملزم کے پاس سے ریکور کیا گیا, اور اسی شہری وقاص کی مدت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. تو اس طرح یہ معاملہ تو واضح ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی
مقابلے پولیس کے مقابلے کا کوئی شہری اپنے گلے میں نہیں لے گا، نہ ہی کسی سے اس طرح وہ دشمنی مولے گا. تو شہری کا یہی کہنا ہے کہ اس نے خود اس کو مارا کیونکہ وہ اس کی جو املاک تھی اس کو لوٹ کر فرار ہو رہا تھا. اسی طرح جو دوسرا کیس ہم نے دیکھا اس کے اندر ایک رحیم اور دوسرا اختر ہے. ان کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہاں پر جب ایک فیکٹری میں کام کرنے والا ایک شخص ہے، اس کو لوٹنے کے بعد جب یہ فرار ہو رہے تھے تو اس نے وہاں گشت پر مامور پولیس کو انفارم کیا، جنہوں نے پیچھے سے ان ملزمان کو ایک گولی ماری جو پیچھے بیٹھے ہوئے اختر کی کمر پر لگی، اور وہی گولی جو آگے موٹر سائیکل چلانے والا رحیم تھا اس کو بھی وہ گولی جا لگی. اور جو اختر تھا وہ تو موقع پر ہی گر گیا، جس کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی، جس کو وہاں موقع پر پہنچ کر جو مدعی پرائیویٹ شخص ہے وہ بھی اس نے شناخت کیا کہ یہ میرا موبائل اور دیگر چیزیں لوٹ کر فرار ہو رہا تھا. اور وہیں اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر پیسے، پرس اور دیگر چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. پھر ہم نے ایک CCTV فوٹیج بھی حاصل کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے جو رحیم ہے اسپیڈ میں جا رہا ہے اور ایک نالے میں زور سے گرتا ہے جس سے پانی بھی اچھلتا ہے، اور وہ کیمیکل زدہ جو فیکٹریوں کا فضلہ ہوتا ہے. سب کو پتا ہے چاہے کورنگی ہو یا گودرا ہو، جتنے بھی انڈسٹریل ایریا ہیں جہاں پر بڑی بڑی فیکٹریاں کارخانے، تو وہاں کا جو نالوں میں جو پانی ہوتا ہے وہ کیمیکل زدہ پانی ہوتا ہے. تو جب وہ اس کے اندر گرا تو اس کی گردن مبینہ طور پر، کیونکہ جو چھیپا کا رضاکار ہے جس نے بیان دیا ہمارے پاس لیٹر کی صورت میں موجود ہے، اس کا کہنا ہے کہ جب اس کو پانی سے نالے سے نکالا گیا تو اس کی کچھ سانسیں چل رہی تھی، لیکن جب اسے اسٹریچر پر رکھا گیا تو وہ دم توڑ چکا تھا، اور اس کو جب اسٹریچر پر رکھا تو وہ دم توڑ چکا تھا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی. تو اس وقت جو ہمارے سامنے جو مجرمانہ ریکارڈ ہے، جو شہری وقاص کی گولیوں سے ہلاک ہوا جمیل، اس کے خلاف 17 مقدمات درج ہے، جس میں دہشت گردی، اقدام قتل، ڈکیتی، منشیات فروشی اور دیگر دفعات کے تحت اس کے خلاف کراچی کے مختلف تھانوں میں 2019 سے لے کے آج تک یہ مقدمات درج ہوئے تھے. اسی طرح جو رحیم ہے اس کے خلاف 6 سے 7 مقدمات، اس کا ایک بھائی عزیز ہے جو اس کے خلاف تقریباً 6 سے 7 مقدمات اس کے خلاف ہے. اسی طرح ایک علی ہے، اس کے خلاف مقدمات درج ہیں. اسی طرح ان کا ایک پولیس اہلکار، ان کا ایک چاچا ہے اسلم، اس کے خلاف بھی 4 مقدمات درج ہے جس میں ڈکیتی اور غیر قانونی اسلحے کے ہیں. نذیر ایک چیز جو بتائیں رحیم ہے کہ یہ جو تمام تر ڈیٹیلز آئی ہیں تو الزام تو یہ تھا کہ پولیس مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت ہوئی ہے، تو یہ ثبوت کافی ہوں گے یا مزید اس پہ تحقیق کرے گی تحقیقاتی کمیٹی؟ کس نتیجے پہ پہنچی ہے؟ دیکھیں صدف، پولیس کے کافی قابل افسر ہے، SSP ہیں علی رضا جو SSP کورنگی ٹریفک تعینات ہیں، اور ان سے بھی ابھی ہماری بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس کے اور یہ جو ورثہ ہے تینوں جو مبینہ ملزمان ہیں ان کے ایک بھائی کا بیان لے لیا، پولیس کے بیانات لے لیے ہیں، جو شاہدین ہیں ان کے بھی بیانات لیے جا رہے ہیں، اور اگلے ہفتے تک، چونکہ محرم کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے، اگلے ہفتے تک یہ انکوائری مکمل کر لی جائے گی. لیکن چونکہ میں ایک انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بھی کرتا ہوں تو ہم نے اپنے طور پر ایک تحقیقات کی ہیں، اور الحمدللہ ہم نے کیونکہ پولیس ایک پروسیجر کے تحت تحقیقات کرتی ہے، جبکہ رپورٹر وداؤٹ باؤنڈری ہوتے ہیں، تو ہم نے مختلف جگہوں پہ جا کر یہ تمام ڈیٹا لیا ہے. ہم نے ان کے CRO ریکارڈ لیا ہے، ہم نے جمیل کی انٹروگیشن رپورٹ بھی حاصل کی ہے جس میں اس کا کہنا ہے کہ وہ ساگروں میں پیدا ہوا، اس کے بعد وہ کراچی میں کس طرح ڈکیتیاں کرنے لگا. تو ہمارے پاس انویسٹیگیشن، اس کی انٹروگیشن رپورٹ، ان کا CRO، ان کا سابقہ تمام اتنا مجرمانہ ریکارڈ موجود ہے کہ پولیس اگر اس کے اوپر کام کرے تو یقینی طور پر اس کے اندر بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ چیز حاصل کر لی ہے. نذیر بہت شکریہ آپ کا، اور دیکھتے ہیں جی حقیقی بات تو جب ہی بتائی جا سکتی ہے جب تحقیقاتی رپورٹ آفیشیلی ہمارے سامنے آ جائے گی اور پولیس کا ورژن ہمارے سامنے آ جائے گا، تمام تر حقائق جب بھی ہمارے سامنے آئیں گے. تھینک یو سو مچ نذیر. اچھا جی، تو لیکن ویسے کبھی آپ نے ٹریول کر رہی ہیں اس سڑک کے اوپر اور آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کے سامنے جاتی ہوئی ایک گاڑی بے دریغ اس کے سلنسر میں سے دھواں نکل رہا ہے اور نکلی جا رہا ہے. کئی دفعہ ہوا نا میرے ساتھ، تو آلموسٹ میں روز ایسی 1-2 گاڑیاں دیکھتا ہوں کراچی میں جن میں سے نکلتا ہی جا رہا ہوتا ہے دھواں، اور وہ کالے رنگ کا اسموک ہوتا ہے، وہ بالکل آپ کی فضا کو آلودہ کر رہا ہوتا ہے. اب لیکن لاہور سے خبر یہ ہے ہمارے پاس کہ لاہور میں کون سی گاڑی
کتنا دھواں کا اخراج کر رہی ہے اور کتنی آلودگی میں حصہ ڈال رہی ہے، اس کو تعین کرنے کے لیے ایک نیا میکینزم آ گیا ہے. اب وہ یہ کیا ہے کہ اس گاڑی سے ماحول کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے. بڑھتی فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت نے مزید سخت اور مؤثر اقدامات کا آغاز کر دیا ہے اور یہ جامع آغاز کیا ہے. اس پروگرام کو نام دیا ہے وہیکل ایمیشنز چیکنگ، اور شہر میں گاڑیوں کے دھوئیں کی جانچ کا منصوبہ شروع کر دیا گیا، جس کے تحت شہر کی سڑکوں پر دوڑتی 13 لاکھ رجسٹرڈ گاڑیوں کی جانچ ہوگی. اچھا، یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر جو گاڑی ہے اس کی مکمل جانچ کے بعد ایک تصدیقی سٹیکر اسے لگایا جائے گا جو ماحولیاتی معیار پر پورا اترنے کی ایک طریقے سے علامت ہوگا، وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوگا. پہلے مرحلے میں سٹیکر لگوانے کی آخری تاریخ بتائی گئی 31 اگست. ڈیڈ لائن کے بعد بغیر سٹیکر گاڑیاں نہ صرف انہیں جرمانہ ہوگا بلکہ انہیں سڑک پر لانے پر بھی پابندی لگ سکتی ہے. مرحلہ بعد یہ معاملہ چلے گا. ماہرین کہتے ہیں کہ لاہور کی آلودگی میں سب سے زیادہ حصہ پرانی اور ڈیزل کی گاڑیوں کا ہے. سوال یہ ہے کہ اس حوالے سے جو قوانین موجود ہیں ان پر عمل درآمد نہیں نظر آتا پہلے سے جو قوانین ہیں، اور یہ منصوبہ کتنا مؤثر ثابت ہوگا اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے انچارج ایمیشن ٹیسٹنگ سسٹم ETS افرا علی. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور یہ ہمیں بتائیے گا کہ آلریڈی قوانین ان پلیس ہیں، ان پر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو بہت کچھ بہتری آ سکتی ہے. ہمیں پتا ہے جب خاص طور پہ ونٹر سیزن آتا ہے، اسموگ ہوتی ہے لاہور میں، تو کافی زیادہ سٹیپ بھی لیے جاتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہوا تھا. یہ جو منصوبہ ہے یہ کس طریقے سے اس پر عمل درآمد شروع ہوگا، کس طرح جانچ پڑتال کی جائے گی گاڑیوں کی؟ اچھا جی، السلام علیکم. ہم جی اس کے اوپر آلریڈی عمل درآمد کر رہے ہیں. ہم نے مڈ آف اپریل میں اس کو شروع کیا تھا، اور اب ہمارے پاس ہم تقریباً 1,80,000 گاڑیاں جو ہیں وہ آلریڈی ٹیسٹ کر چکے ہیں. ہم نے شروع اس کو کارز اور LTVs کے ساتھ کیا تھا. پرپز اس کا یہ تھا کہ ہم ایک میس اویئرنیس جنریٹ کر سکیں لوگوں کے اندر کہ وہ اپنی گاڑیوں کو مینٹین کریں، تاکہ جو ہے وہ جب ہم اسموک سیزن میں انٹر ہوں، جو کہ لاہور یوزلی ایکسپیرینس کرتا ہے مڈ آف سپٹمبر آن ورڈ، اکتوبر میں وہ انٹینسیفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم جو ہے وہ ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس جنریٹ کریں، کیونکہ اسموک ایک ایسا میکینزم ہے جسے گورنمنٹ اکیلے جو ہے وہ کسی طرح بھی جو ہے اسے کیٹر نہیں کر سکتی. اس میں ہمیں پبلک سپورٹ کی ضرورت ہے، اور یہ ایک ہمارا اسٹیپ ہے پبلک انوالومنٹ کی طرف. اور سوری، میکینزم کیا ہے؟ کس طرح آپ لوگ پتہ لگائیں گے کہ کون سی گاڑی کتنی پولوشن جو ہے اس میں کردار ادا کر رہی ہے؟ ہم اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. ہمارے پاس گیس اینالائزر اسکینس کے ہمارے پاس ایک اکوپمنٹ ہے جو کہ جس کے تھرو ہم ایگزاسٹ پائپس کے تھرو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ گاڑیاں جو ہیں ان کی کتنی جو ہے وہ کاربن مونو آکسائڈ جنریٹ کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ ہے وہ 6% پہ ہے، جو کہ دنیا کے لحاظ سے کافی لینینٹ ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ بہت ساری گاڑیاں جو ہیں اس کو فالو نہیں کرتی، پرٹیکولرلی LTVs اینڈ HTVs. ہم نے اسٹارٹ اس کو LTVs اور کارس کے ساتھ کیا تھا، بٹ اب ہم جو ہے وہ HTVs پہ بھی موو کریں انشاءاللہ. تو ہمارے پاس جو ہمارا میٹر ہے، جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ریڈنگ آتی ہے، اور وہ ریڈنگ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ 6% سے کم ہو تو ہم اس گاڑی کو اسٹیکر لگا دیتے ہیں، اور اگر 6% سے زیادہ ہو تو فی الحال ہم اس کو وارننگ دیتے ہیں. اچھا، وارننگ دے رہے ہیں فی الحال اس کو. ہاں جی. اچھا، پرپز اس کا یہ ہے کہ لوگ اب زیادہ سے زیادہ گاڑیاں ٹھیک کروائیں، اور کیونکہ گورنمنٹ کا یہ بالکل مقصد نہیں ہے چلانے ابھی سے فوراً سے شروع کر دی جائے، تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنی گاڑیاں ٹھیک کرائیں. اچھا، اور دیکھا تھا کہ جب یہ پروگرام بالکل سٹارٹ ہوا تھا، آپ نے مڈ اپریل کی بات کی ہے، تو کافی مناظر اور فوٹیج میں ہمیں دیکھا تھا کہ لبرٹی میں جو ETS بوتھ ہے اور جو مختلف ہے وہاں پر کافی لمبی قطاریں تھیں اور شہری کافی پریشانی کا اس سے شکار بھی ہو رہے تھے. تو اس پروسیس کو مزید اسموتھ کرنے کے لیے اب کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اچھا جی، ہاں جی، ایک دم سے ظاہری بات ہے جب ہم نے شروع کیا تو ہمیں بہت الحمدللہ بہت انفلکس لوگوں کا آیا، اور اب ہم نے اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے جو ابھی ہمارے پاس رجسٹرڈ ورک شاپس ہیں آٹو موبائل کمپنیز کی، ان کے ساتھ بھی ہم نے اب لائزن کیا ہے، اور اب لوگ جو ہیں وہ اپنی ورک شاپ جیسے ہونڈا، ٹویوٹا، سوزوکی وغیرہ کی جو ورک شاپس ہوتی ہیں رجسٹرڈ، اب وہ وہاں پر جا کر اور وہاں پر بھی جو ہے وہ اپنی گاڑیاں جو ہے وہ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. ہمارے لوگ وہاں موجود ہیں لاہور میں، اور ہم نے جن پہ موجود ہے وہ بھی ہم نے اپنے سوشل میڈیا پورٹلز پر سب پوسٹ کر دیے ہیں، تو لوگ وہاں پر جائیں اور جا کر آرام سے اپنی جو اپنا ریٹیلر ہے ان کا وہاں پہ جا کے بھی گاڑیاں ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پبلک بوتھس بھی اویلیبل ہیں
اس کے علاوہ ہم لوگوں کو کلیکٹیو اپوائنٹمنٹ کے تھرو بھی کر رہے ہیں, جیسے یونیورسٹیز کو اور انسٹیٹیوشنس کو, وہاں پہ ہماری ٹیمز جا کے آ چکی ہیں. تو ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میکسیمم فیسلٹی پرووائڈ کریں لوگوں کو اور انہیں کم سے کم دقت ہو. یہ بڑا اچھا اقدام ہے افرا, لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا اندازہ کیا ہے کہ اس سے کتنا فرق پڑے گا ماحولیاتی آلودگی پہ, اسے کم کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ تو اٹس اے لانگ جرنی, اسپیشلی اسموک اور ایئر کو میٹیگیٹ کرنا از اے لانگ جرنی, بٹ آئی کین سے دیٹ اٹس اسٹیپ ٹوورڈ دا رائٹ ڈائریکشن ان اے وے کہ ہم نے اب ایل ٹی ویز کے ساتھ اب ہم ایچ ٹی ویز پہ بھی موو کر رہے ہیں وچ آر دا میجر کنٹریبیوٹر. تو ایک پبلک اویئرنیس تھی کہ لوگ اپنی گاڑیاں مینٹین کریں, اور ہمیں رپورٹس بھی ریسیو ہوئی کہ جو ورک شاپس کے اوپر لوڈ ہے وہ انکریز ہوا, یعنی لوگوں نے سیلف اویئرنیس کی طرف ریئلائزیشن کی. تو انشاءاللہ اٹ ول ایڈ اے پازیٹیو اسٹیپ ٹوورڈ اٹ, بٹ اٹس ون اسٹیپ ٹوورڈ اٹ. تو کچھ ٹائم لگے گا, بٹ وی ول بی ایبل ٹو امپروو دا ایئر کوالٹی آف لاہور. بالکل, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ افرا ہمارے ساتھ. اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو بہت کچھ ہو رہا ہے, جیسے کہ ہم نے بتایا پلاسٹک ویسٹ کو کس طرح ڈسپوز آف کرنا ہے, ایک ریسائکلنگ ریورس وینڈنگ مشین وہاں پہ لگائی گئی ہے, تجربہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد وہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ پیسے بھی ملیں گے جو لوگ جا کر وہاں پر ڈسپوز آف کریں گے پلاسٹک بوٹلز یا جو دیگر چیزیں ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی بڑا اچھا اسٹیپ ہے, اور اس سے ظاہر ہے ماحولیاتی آلودگی کسی حد تک کم کرنے میں یہ بہت معاون ثابت ہوتی ہے. میٹر یہ کرتا ہے کہ پروگرام کو اسٹرکچرائز کس طرح کیا گیا. اب آپ پروگرام کا اسٹرکچر دیکھیں کہ عوام کی سہولت کے لیے یونیورسٹیز میں جو طلباء جا رہے ہیں, یونیورسٹیز میں ٹیم جائیں گی. اس کے علاوہ آپ جس کمپنی سے گاڑی خرید رہے ہیں, جس برانڈ کی آپ کی گاڑی, آپ اس کے شو روم جا کے بھی ای ٹی ایس ٹیسٹنگ کروا سکتے ہیں, پبلک بوتھس میں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ عوام کی سہولت کے لیے ہوتا ہے, اور عوام کو جہاں سہولت نظر آتی ہے, جہاں پر کنوینئنس نظر آتی ہے, عوام پھر اسی چیز کی طرف راغب بھی ہوتی ہے, اور پھر اس کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے. آئی تھنک یہ باقی صوبوں کو بھی فالو کرنا چاہیے. اچھا جی, سوات واقعے کی ذرا ہم بات کریں گے, کیونکہ اب واقعہ تو ہوا, لیکن اس کے بعد اب بہت زیادہ اس پر ہم دیکھ رہے ہیں گفت و شنید ہو رہی ہے, اور بہت سارے سوال ہیں کہ یہ آپشن بھی اپنایا جا سکتا تھا, لوگوں کی جان بچانے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. تو چیئرمین انکوائری کمیٹی نے پشاور ہائی کورٹ میں بیان دیا ہے کہ سانحہ سوات میں مختلف محکموں کی جانب سے کوتاہیاں سامنے آئی ہیں. رپورٹ میں تمام چیزیں سامنے لائیں گے, اور سانحے کے بعد سوات کا انہوں نے دورہ کیا, 7 دن میں یہ رپورٹ جمع کرانی ہے. اب چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے استفسار کیا کہ سیاحوں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے. کمشنر اور آر پی او مالاکنڈ بھی جواب جمع کرائیں. عدالت نے اب آئندہ سماعت پر ہیلی کاپٹر کی دستیابی اور تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے, اور حادثے میں لاپتہ ہونے والے بچے کی جو تلاش ہے, سوچیں وہ 8واں دن جاری ہے اور یہ تلاش بھی جاری ہے. یہ بہت کہتے ہیں نا ٹریجک انسیڈنٹ ہوا ہے, اور ظاہر ہے اس کے بعد بہت سارے سوال اٹھتے ہیں انتظامات پر, اکوپمنٹ پر. سب کہہ رہے ہیں لائف جیکٹس دی جا سکتی تھی, بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. اور جو ڈرونز اب آئے ہیں وہ ڈرونز پہلے ہونے چاہیے تھے, کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ اب کوئی نئی بات نہیں ہے کہ دریائے سوات میں طغیانی آئی, یہ ہر سال آتی ہے, تو یہ ڈرونز پہلے کیوں نہیں تھے, اور یہ تمام انتظامات پہلے کیوں نہیں کیے گئے تھے. تو اسی والے سے پھر بات بھی کر لیتے ہیں کہ اچھا ایک اور بات بھی ہے نا کہ سوات سانحے میں مقامی کمپنی بھی ذمہ دار قرار دی گئی ہے, جس نے ناخوشگوار واقعے کی جگہ پر ناقص مٹیریل کا بند باندھ کر دریائے سوات کا پانی کا جو رخ ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی. جی, تو یہ مزید انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں, اور بند ٹوٹنے سے سیاح سیلابی ریلے کی نظر ہوئے. تو شہزاد عالم ہمارے نمائندے ہیں, ہمیں اس حوالے سے ذرا اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں. جی شہزاد. جی بالکل, سانحہ سوات کے ناخوشگوار واقعے کے مختلف تحقیقات اور پہلوز آ رہے ہیں, اور اب اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ جہاں پر ہم موجود ہیں یہ وہی مقام ہے جہاں پر ناخوشگوار واقعہ پیش ہے, جہاں پر زیڈ کے بی نامی کمپنی کی جانب سے یہاں پر دریا کا رخ اس طرف موڑنے کی کوشش کی گئی تھی, اور یہاں پر ایک پشتہ تعمیر کیا گیا تھا. اور جب سیلابی ریلے کا پانی زیادہ ہوا تو ناقص مٹیریل کی وجہ سے وہ تعمیری پشتہ جو ہے وہ دریا برد ہو گیا, اور یہاں پر جو سیاح بیٹھے ہوئے تھے تو وہی سیاح اسی ریلے کے نظر ہو گئے. اس وقت ہمارے ساتھ مقامی صحافی مراد موجود ہے جو کہ اس واقعے پر گہری نظر رکھے. مراد, یہ کیا واقعہ ہے یہاں پر جو پشتہ بنایا گیا تھا؟
جی بالکل شہزاد صاحب، جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ وہی مقام ہے جہاں پر یہ سانحہ پیش آیا تھا، اور اس سے تقریباً 100 میٹر پیچھے ایک جہاں مقامی ٹھیکیدار ہے جو کہ یہاں پر واٹر سپلائی اسکیم پہ جو کام کر رہے ہیں، یہاں پر ایک بند باندھا ہوا تھا، ناقص میٹیریل بھی استعمال ہو رہے تھے یہاں پر، اور انہوں نے جو دریا کا رخ تھا وہ اس سائڈ پہ کیا تھا۔ تو جب سیلابی پانی آیا تو اس وقت بھی سیلاب آیا تھا، لیکن ان سیاحوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سیلابی پانی ہے یا دریا سوات کی پانی ہے۔ اچانک یہ بند جب ٹوٹ گیا تو یہاں پر بہت تیزی سے سپیڈ سے پانی آیا اور وہ بیچارے پھنس گئے۔ جی بالکل، اس جو صوبائی انسپیکشن ٹیم ہے تو اس کو اس بات کی بھی تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہاں پر ZKB کی جانب سے جو بند باندھا گیا تھا وہ کس مقصد کے لیے باندھا گیا تھا، اور اس میں ناقص مٹیریل کے استعمال ہوا جس کی وجہ سے اتنا بڑا جانی نقصان اور اتنا بڑا سانحہ پیش آیا۔ آپ سوچیں یہ تو کرمنل ایکٹ ہے، اس پہ تو بھائی پوری طرح سے کارروائی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی غفلتیں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں نا، اب انکشافات سامنے آ رہے ہیں، یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں تھیں جن کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ اب آپ سوچیں کہ ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا بند باندھنے کے لیے تاکہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی۔ دریا کا رخ موڑا گیا، اور ظاہر ہے جتنی تیزی سے پانی آتا ہے، جب جس طرح پانی کا فلو ہو رہا تھا، تو پھر یہ واقعہ جو ہے آئی تھنک جو عدالت میں معاملہ چل رہا ہے یہ بھی اب اس میں ڈسکشن میں آئے گی صورت۔ ابو ایوری تھنگ وی آل ہیو سین سب ویڈیوز میں، فوٹیجز میں ہم نے دیکھا ہے کہ پانی کا بہاؤ پہلے کم تھا، پانی کا بہاؤ بہت دیر تک کم تھا، مطلب شروع انیشیل کے 25 30 35 40 منٹ کے لیے پانی کم تھا، اور وہ بیچارے معصوم وہاں پر کھڑے ہو کے اسی انتظار میں تھے کہ ابھی کوئی آ جائے گا۔ مطلب وہ ٹرائی بھی نہیں کر رہے تھے، ان کو تھا کہ اتنے لوگ، اتنے عوام، اتنے جمع مجمع اکٹھا ہے، کوئی نہ کوئی آئے گا۔ بہت سے اب دیکھیں مقامی طور پہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ بڑی سی ایک لیڈر لے کے اس پہ رسیاں باندھ کے وہ پھینکی جا سکتی تھی، روپ پھینکے جا سکتے تھے، بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن آئی تھنک وہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ آئی ایم شیور کہ وہاں جو لوگ موجود تھے وہ مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن جو ریسکیو اہلکار تھے ان کے پاس بھی دے ور ناٹ ویل اکوپڈ، تو یہ والی صورتحال تھی، اور یہ سارا معاملہ جو ہے اب ساری انتظامیہ پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ چلیں جی، یہ خبریں اور اس حوالے سے تو ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے، فالو اپ ہم اس کا رکھیں گے اس اور جی اب ملک کے معروف صوفی لوکو سندھی گلوکار علی بخش علن فقیر کی 24ویں برسی آج منائی جا رہی ہے، اور انہیں صوفی شاعر کی خاص صنف کافی کے گانے میں ملکہ حاصل تھا، اور علن فقیر 1932 کو سندھ میں پیدا ہوئے، ان کا اصل نام علی بخش تھا، وہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر یکساں مقبول تھے، اور انہوں نے سندھی، پنجابی، اردو، سرائکی اور دوسری بہت سی زبانوں میں گانے گائے اور صوفیانہ کلام بھی گائے۔ اور گلوکار محمد علی شیخی کے ساتھ گایا جانے والا نغمہ تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا بڑا مشہور و معروف ان کی فنی شہرت میں اضافے کا باعث بنا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور ملی نغمہ اتنے بڑے جیون ساغر میں تو نے پاکستان دیا، یہ بھی بہت زیادہ مقبول ہوا۔ چلیں جی، تو یہ آپ نے دیکھا کہ آج برسی منائی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے بڑا اس حوالے سے ہم نے آپ کو پوری اپڈیٹ بھی دی۔ اچھا جی، اس وقت ایک اہم خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ گفتگو کر رہے تھے ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے، اس متعلق مزید بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن یہاں پر ہم ایک چھوٹے سے بریک میں جائیں گے، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ السلام علیکم، باخبر سمیرہ میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ میں ہوں سائم خان، صدف عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک میں جانے سے پہلے ہم آپ کو خبر یہ دے رہے تھے کہ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر پر فتنۃ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنائی ہے، اور بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے گروہ نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں دراندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کر کے 30 فتنہ الخوارج کو جہنم واصل کیا، اور ISPR کے مطابق بڑی تعداد میں ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ سیکیورٹی فورسز ہر فتنے پر قابو پانے کے لیے تیار ہیں، اور ISPR کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز بھارتی سپانسر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ تو یہ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر پر فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنائی ہے، اور شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے یہ حسن خیل، جہاں پر مؤثر کارروائی کر کے 30 فتنہ الخوارج کو جہنم واصل کیا گیا ہے، اور ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز ہر فتنے پر قابو پانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، دفاعی تجزیہ کار وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے۔
30 فتنۃ الخوارج مارے گئے. بڑی نمبر ہے یہ. اور ابھی خبر یہ بھی آ رہی تھی جو کہ ہمارے رپورٹر رپورٹ کر رہے تھے کہ باقاعدہ طور پر افغان حکومت سے عبوری حکومت سے بات کی گئی ہے کہ وہ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں اس طرح کی سرگرمیوں کے لیے. کیا کہیے گا آپ؟ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں فتنۃ الخوارج کی جانب سے سلسلہ جاری ہے. جی تھینک یو ویری مچ. ایکچولی ایک تو جو بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بنیاد المرصوص کے بعد آپ کہہ لیں کہ جو فتنہ الخوارج ہوں یا فتنہ الہندوستان، ان کے باپ کو جب آئی تھنک پٹائی ہوئی ہے اس کی بھارت کی، تو یہاں پہ بڑی ڈیمورلائزیشن ہے. بھارت میں ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے جی کہ پراکسیز کو دوبارہ ایکٹیویٹ کریں. ملٹرلی تو ہم نہیں کر سکتے کنونشنل ڈومین میں، تو تھوڑا آپ دیکھیں گے کہ یہ پک اپ کرے گا. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ایک تو ایران کے ساتھ جب پاکستان نے آئی تھنک بڑی اچھی سپورٹ کی، کافی ساری انفارمیشن وہاں سے آئی، تو فتنہ الہندوستان اس کی تو کمر ٹوٹ جائے گی ود ان ایئر جو ہے ود ان اینڈ آف دسمبر تک انشاءاللہ. DLA وغیرہ کی تو کمر توڑی جائے گی. یہ تھوڑا بہت ایکٹیویٹی ہے، اس میں بھارت نے پیسہ بھی لگایا اور سم افغان گورنمنٹ کو ڈسپائٹ اور اپیل جو ہے اس طریقے سے افیکٹو کنٹرول نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اس میں جو ابھی ٹیکنالوجی کا یوز بھی ہے، اس کے علاوہ فورسز کی ریزیلینس ہے، انٹیلیجنس ہے، تو ان کو ٹریک کیا گیا، اندر لا کے پھر ان کو ایمبش کر کے مارا گیا، وچ از آئی تھنک اے ویری اسٹرانگ میسج ٹو انڈیا آلسو کہ چاہے آپ کنونشنل فورسز لے آئیں چاہے آپ پراکسیز لے آئیں، ان کو ڈیفیٹ بھی کیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے اس سے پاک ہو جائے گا پاکستان دہشت گردی سے. اور یہ ان کی آئی تھنک لاسٹ ایفرٹ ہے. میرے خیال میں یہ بھی 6-7 مہینے کی بات ہے. آہستہ آہستہ افغان طالبان بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے خطے میں رہنا ایز اے نارمل اسٹیٹ تو آپ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھیں. پاکستان نے ہمیشہ فیور کیا ہے افغانستان کو، افغان بردرز کو، اور ابھی بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں تھرو چائنا. ایون رشیا کوشش کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ لیٹس سے اگر ریکگنائز کیا جائے، لیکن ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں. اگر آپ بھارت کی پراکسی کے طور پہ اسپیس دیتے ہیں لوگوں کو اور دہشت گردوں کو، تو پھر آئی تھنک خطے میں بڑا مشکل ہو جائے گا افغانستان کے لیے. تو آل دا وے آئی تھنک اٹ از بیٹر کہ وہ کوآپریٹ کریں، اور اگر دونوں طرف انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو تو بڑا جلدی اس کا سپایا ہو جائے گا. لیکن ہیٹس آف ٹو انٹیلیجنس ایجنسیز، پھر ہماری وہاں پہ بارڈر پہ جتنی بھی فورسز ہیں، چاہے فرنٹیئر کور ہے، چاہے ریگولر فورسز ہیں، لیویز ہیں، پولیس ہے. آئی تھنک دس از اے ہیوج سکسیس. اور میرے خیال میں دہشت گردوں کو بھی بہت بڑا میسج، یہ آئی تھنک سیکنڈ لارجسٹ ٹروپ ہے جو مارا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا اسی سال کے آئی تھنک مڈ میں پہلے بھی ایک بہت بڑی تشکیل جو تھی اس کو آئی تھنک اس طریقے سے نیوٹرلائز کیا گیا. تو اٹس اے ویری گڈ نیوز فار پاکستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو بارڈر کے اوپر ہی جانب حاصل کیا گیا. تو وقار صاحب، اس سے پاکستان کا کیس اور بھی مضبوط ہوتا ہے جب ہم عالمی منظر نامے کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ایکچولی وکٹم ہیں دہشت گردی کا نشانہ، جس طریقے سے ہمارے ملک میں اسپانسرڈ کی جا رہی ہے دہشت گردی. تو پاکستان کو اس کو ہر سطح پر اٹھانا چاہیے. ہماری عسکری فوج، ہماری افواج لڑ رہی ہیں بہادری سے، لیکن ہمیں سفارتی سطح پر بھی یہ تمام چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. جی بالکل، اس پہ آئی تھنک ابھی اسپیس بھی بڑھے گی، بیکاز دیکھیں 2 اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، اس کو ضرور لنک کریں، ایک پاکستان پہ ایک ایران پہ، بیکاز یہی 2 آئی تھنک ممالک ہیں. پھر ترکی کو آپ شامل کر لیں جو ریزسٹ کر رہے ہیں، امپیریل فورسز کو کہہ لیں یا فاسسٹ آئی وڈ سے فورسز ہیں، جس کا ایک پول دلی میں ہے مودی، اور ایک پول جو ہے وہ نتن یاہو بیٹھا ہوا ہے اسرائیل میں. اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے رجیم چینج کے لیے ٹائم، اور ان کی آئی تھنک بڑی خواہش تھی کہ یہ جو فورسز ہیں ٹیررزم کی یہ سپورٹ کریں گے ان کو، بٹ سم آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو ناکامی ہوئی ہے. اور پاکستان کا بھی کیس اور زیادہ اسٹرانگ ہوا ہے. ایک تو پاکستان ود ان دا ریجن، آپ نے SCO میں بھی دیکھا کہ SCO کی جو میٹ ہوئی ہے اس میں پاکستان کا جو کیس تھا بلوچستان کا وہ ہائی لائٹ ہوا ہے. تو جو بڑے ممالک ہیں ریجن کے وہ بھی ریئلائز کرتے ہیں. آج تو شاید ویسٹرن ورلڈ کو بھی ریئلائز ہو، لیکن تھوڑی منافقت ہے وہاں پہ، بیکاز جہاں پہ لیٹ سے پاکستان یا ایران کا انٹرسٹ ڈینٹ ہوتا ہے ان کو زیادہ پرواہ نہیں ہوتی. لیکن بائی اینڈ لارج بھارت بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے، اور ان کے آئی ایم شور ڈیجیٹل فورینزک میں لنکس بھی نکلیں گے جو ریسرچ انالیسس ونگ ہے. باقی ان کی صاف ظاہر ہے دے گو انٹو ڈینائل، تو ہم تو نہیں کرا رہے. تو میرے خیال میں چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے بہتری کی طرف جائیں گی. بھارت کے اندر ابھی بہت زیادہ آئی تھنک موومنٹ ہے اگینسٹ دیئر پالیسیز بائی دیئر اون اپوزیشن. عام عوام بھی کہہ رہی ہے کہ کس قسم کی آپ کی پالیسی کے آپ آئسولیٹ ہوں گے. تو یہ آئی تھنک دے کین کیپ ٹرائنگ اٹ. انشاءاللہ یہ سال جو ہے دہشت گردی کے اینڈ کا سال ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے خیبر پختونخوا. جی
ٹھیک ہے بکار صاحب ساتھ ہی رہے گا. راشد ولی جنجوہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جنجوہ صاحب آپ اس صورتحال پر کیا تبصرہ کیجیے گا؟ 30 فتنۃ الخوارج اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پراکسیز ہیں جو غیر ملکی سرزمین استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان میں در اندازی کی کوشش کر رہے ہیں انہیں بڑے مؤثر طریقے سے ناکام بنایا گیا. لیکن جب افغان حکومت سے یا ان سے بات کی جاتی ہے تو یہ کسی بھی طریقے کے کوئی ایسی ہمیں یقین دہانی نہیں کراتے کہ جی ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. پاکستان اپنی طرف سے بھرپور طریقے سے مقابلہ کر رہا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ اس کو مزید سفارتی سطح پر مؤثر طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے اس بات کو؟ جی ہاں بالکل بڑھانا چاہیے. اور دیکھیے یہ جو پوسٹ 9/11 ریزولوشن تھی یونائٹڈ نیشنز کی کاؤنٹر ٹیررزم پہ اور 1373 تھی جس کے تحت ایک کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی بھی مارز وجود میں آئی جو اس کو مانیٹر کرتی ہے ساری صورتحال کو. اس کے مطابق ہر ملک کی ایک آبلیگیشن ہے کہ وہاں دہشت گردی کا جو بھی کوئی سلسلہ ہو نیٹ ورک ہو وہ اس کا کلا کما کرے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو رائٹ پہنچتا ہے کہ وہ اس میں انٹروین کرے. اور ایک اور ریزولوشن ہے 1377 جس کے مطابق اگر کوئی ممالک میں ڈسپیوٹ ہے تو وہ تو اس کو بھی ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ان ڈسپیوٹس کو فوری ریزالو کیا جائے تاکہ یہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے یہ اس کو پنپنے کا موقع نہ ملے. اب افغانستان کے ساتھ ہم ہر جو آپشن ہے اس کو ہم اس وقت آزما چکے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ افغان عبوری حکومت میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ان کو روکے اور نہ ہی وہ آئیڈیالوجی کے لیے اتنے کمیٹڈ ہے. آئیڈیالوجی کے لیے وہ ان کے ساتھ ایفینٹی ہے ان کی, اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ایما پہ ان کے ساتھ لڑائی مول لیں. تو یہ ایک بڑی شارٹ سائٹڈ ان کا ویو پوائنٹ ہے. یہ ہیچری بنتا جا رہا ہے پورے دہشت گردی کی افغانستان اور اس کو بھی نقصان پہنچے گا. دنیا جو ہے دوبارہ متوجہ ہو جائے گی اور اگر کوئی ڈاؤن اسٹیٹ ایکٹر جیسے کہ ISIK والے ہیں وہاں سے اگر نکل کے کوئی دنیا میں کوئی کاروائی کریں گے تو پھر افغانستان ایک اور جنگ کا جو ہے وہ آماجگاہ بن جائے گی اور یہ بڑا ان کے لیے خطرناک ایک سینیریو ہوگا. تو پاکستان کی گورنمنٹ تو لگاتار پازیٹیو انگیجمنٹ ان کے ساتھ کر رہی ہے. چینلز ہیں ہمارے ڈپلومیٹک بھی ہیں اور نان ڈپلومیٹک چینل دونوں سے ہم نے وہ ان کے ساتھ کر کے دیکھ لیا. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار سلسلہ جاری ہے جس طریقے سے یہ ایک انکریج کر رہے تھے اور ان کو بڑے طریقے سے اس کو لیور کر کے ان کو آنے دیا گیا اور وہاں ایمبوش کر کے بڑے پروفیشنل طریقے سے ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا جس میں ان کے 2 لیڈرز بھی شامل تھے. تو یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ وہ ٹیپ کھلی ہوئی ہے, وہاں سے یہ اپنی مرضی سے آ جا رہے ہیں. افغان عبوری حکومت جو ہے وہ بالکل اس طرف اس کا نہ کیپیبلٹی ہے نہ اس کی ول ہے. اور راشد صاحب ابھی بکار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ پر امید ہیں کہ بہت جلد جو اس طرح کی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کرائی جا رہی ہے اس کا خاتمہ انشاءاللہ ہو جائے گا. ہم بھی ہوپ فل ہیں. آپ اس سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں ہونا چاہیے. دیکھیے یہ تو اٹس اے گیون کہ یہ اس قسم کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ نہ صرف ہمارے آپس کے جو ممالک ہیں ان کے تعلقات خراب کرتے ہیں مگر یہ تو ریجنل ایک خطرہ ہے اور گلوبل اس کا اینگل ہے کیونکہ وہاں پہ ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں جو ETIM ہے جو ایک چائنا میں جا کے گڑبڑ کرتے ہیں, IMU ہے جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں جاتی ہے, ISIK ہے جس کا گلوبل ایجنڈا ہے. تو یہ ان کو ختم کرنا تو یہ عالمی برادری کی بھی ضرورت ہے اور یہ جو ریجنل ممالک ہیں تو جو سینٹرل ایشیا ممالک کے ساتھ ایک ریٹس کا ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم کا میکینزم ہے وہ بھی بروئے کار لایا جائے اور جو ٹرائیلیٹرل میکینزمز ہیں اس میں چین بھی انوالو ہے, اس سب پہ پریشر ڈال کے اس کو اس وقت ہمیں روکنا ہے. اگر نہ روکا گیا تو پھر تو یہ ایک خطرہ بڑھتا جائے گا اور جس طرح کے پہلے آپریشن ہوا تھا افغانستان میں ایسا نہ ہو کہ عالمی برادری کو اس طرف دیکھنا پڑ جائے. وقار صاحب آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے کہ اس ریجن کے باقی ممالک کو بھی اس طرح کی دہشت گردی سے خطرہ ہے لیکن کیونکہ پاکستان ڈائریکٹلی متاثر ہے تو وہ زیادہ اس پر ہمیں نہ کامنٹ کرتے نظر آتے ہیں نہ ہمیں ان کی کوئی اس طرح کی پالیسی اسٹیٹمنٹ نظر آتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے یا پھر آپ وہ اس تھریٹ کا انہیں بھی اندازہ ہے؟ جو بڑا کانٹیکسٹ ہے میری اپنی اوپینین ہے, مے بی پیپل ڈفر, اٹ از بٹوین گلوبل ساؤتھ جس کو ریڈ کر رہا ہے چائنا اور رشیا اور اس کے فرنٹ پہ ہیں پاکستان, ایران اور ٹرکی. ابھی اگر میپ کو آپ دیکھیں تو پاکستان, ایران, ٹرکی ان کا ساؤتھ ویسٹرن فلینک ہے. دوسری طرف امپیریل فورسز ہیں جن کے 2 پولز ہیں, فاسسٹ مودی اور زائنسٹ نیتن یاہو ہے. اور انہیں دیکھیں اسی ریجن میں کوشش کی, بیسیکلی یہ ویری ہیوج اٹیمپٹ تھی
साहब प्रॉक्सी इन्वॉल्व हैं, उसमें बड़ी उनको उम्मीद थी। ईरान में आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता ईरान में एहसास हुआ है कि किस तरह भारत की रिसर्च एनालिसिस विंग, जिसको वो बड़ा अपना खैरख्वाह समझते थे, किस तरीके से उसने उनको बैक स्टैप किया। इवन आई थिंक सुप्रीम लीडर पे जो अटेम्प्ट हुई, ये भी खबरें आ रही हैं कि वहां भी इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, खुदा ना खास्ता कोई शहीद किए जाने की एफर्ट थी। तो ये चीजें बड़ी क्लियर है। दैट्स व्हाई आई थिंक एक टेस्टेड स्पोर्ट है, जो आई वुड से जो हिपोक्रेसी है इंपीरियलिस्ट फोर्सेस की, सबको पता है उनको कौन लीड करता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुकाबला है, लेकिन आई थिंक ये दो लड़ाइयों से बहुत फर्क पड़ेगा। बलूचिस्तान में आप देखें एक बड़ा सैल्यूटरी इफेक्ट ऑलरेडी आ रहा है, इनकी एक्टिविटी भी कम हुई है बिकॉज इनके सेल जो थे ईरान में बस्ट हुए हैं। ईरान ने रियलाइज किया कि ये तो भारत के एजेंडा चल रहा है, तो हमें पड़ गए, तो वहां भी अरेस्ट हुई हैं, अभी में भी ऐसा चीजें आएंगी। बाकी अफगानिस्तान ग्रेजुअली वुड रियलाइज कि अगर आपने लेट्स से सस्टेन करना है तो यू हैव टू हैव यू नो, हमारे ब्रदर्स हैं, ये प्रॉक्सी करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर आपने स्टेमिना चेक करना है पाकिस्तान का, वी हैव फॉट इट फॉर 20 years, और आई थिंक आफ्टर बनाना मरसूस पाकिस्तान इज अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एंड ऑफ द ईयर दे विल बी डिफीटेड इंशाल्लाह। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, आप क्या तबसरा कीजिएगा? पाकिस्तान बड़े बहादुरी से, हमारी अफवाज बड़ी बहादुरी से, बड़े मौसर तरीके से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके फितनतुल खवारिज और इस तरह की जो प्रॉक्सीज हैं उनका खात्मा कर रही हैं, लेकिन ये दरअंदाजी का सिलसिला जारी है। सो अचीव क्या करना चाहते हैं, बावजूद इसके कि इन्हें नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, भारत में जिस तरीके से हमने इनको मारते हाथ में इनको नुकसान पहुंचाया है, इनका मुंह काला किया, दुनिया में चीजें दिखाई हुई है, ये अब अपने जख्म जो है ना वो इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अपनी पब्लिक को बताने के लिए और अपना बदला लेने के लिए अब ये अपने प्रॉक्सीज को, फितन ख्वारिज को और फितन हिंदुस्तान को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी इनको बहुत बड़ा तमाचा के 30 वैसे कर जो कि हसन खेल से इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान में आए, इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, इनको पहले पता चल गया, इनको बिल्कुल मजबूत एक फैमिली के साथ इनको अंदर आने दिया, एक स्पेशल जगह पे एम्बुश लगाई और तमाम के तमाम बात दी। लेकिन अब ये देखें कितनी ज्यादा तादाद में धमाका तेज मवाद कुछ होते हैं वो सामान और ये वेपन एम्युनिशन सब कुछ इनके पास है। और ये मुहर्रम के दिन आ रहे 9 10 में ये क्या कुछ करना चाहते थे ये इसके अंदर NWFC में, तो इस तरह से देखेंगे बहुत बड़ा कार्रवाई की गई। ठीक है, थैंक यू सो मच हारिस नवाज साहब, राशिद वली जंजुआ साहब और वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सारी सूरत हाल पर तबसरा। चलें जी, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको जरा थोड़े से मौसम पे भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है और अब आप ये देखते हैं हर मौसम में कोई ना कोई चैलेंज होता है हमारे मुल्क के लिए। आप मानसून में देखें अर्बन फ्लडिंग होती है, बारिशें मामूल से ज़्यादा होती हैं। आप सर्दियों में देखें स्मोग होती है। आप गर्मियों में देखें तो गर्मी जो है वो इंतहा की होती है, शिद्दत बड़ी इख्तियार कर गई है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। एक और चैलेंज भी है, अब पाकिस्तान रवां साल पानी की शदीद किल्लत का शिकार है और इस फहरिस्त में जो दुनिया में मोस्ट ममालिक हैं जो अफेक्टेड ममालिक हैं पानी की किल्लत से, उसमें 15वें नंबर पर आने का खदशा है पाकिस्तान का। चेयरमैन NDMA ने खबरदार किया है और वो ये कहते हैं कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने ये बताया कि क्लाइमेट चेंज के बायस पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस तेजी से संगीन हो रहा है और कमेटी अरकान ने मॉनसून बारिशों और मुमकिन तबाही के हवाले से NDMA की तैयारियों पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए सवाल उठाया कि इदारा सिर्फ आफात के बाद इमदाद तक महदूद क्यों है। एक और सवाल भी उन्होंने उठाया कि पेशगी इकदाम क्यों नहीं किए जाते और मजीद चेयरमैन NDMA ने एतराफ किया कि हाँ जी बारिशों और सैलाब के खतरात की निशानदही तो की गई है लेकिन पानी जखीरा करने के लिए कोई मौसर निजाम या नेटवर्क मौजूद नहीं है। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी सेनेट बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान साहिबा। थैंक यू सो मच सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान में पानी की किल्लत है और जाहिर है 15वां मुल्क बनने जा रहा है उन ममालिक की फहरिस्त में जो इफेक्टेड हैं। क्या हम इस सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं? जी, मैं नहीं सब समझती कि हम तैयारी पकड़ चुके हैं और मैं समझती हूँ कि जो NDMA की ब्रीफिंग, क्योंकि आपने उस पर रेफर किया, उन्होंने बेशक कहा कि हम 15 में से दुनिया में 15 से में की फहरिस्त में हैं जो पानी की किल्लत से मुतासर होते हैं, लेकिन IMF की फहरिस्त में आप इससे काफी ऊपर हैं और वर्ल्ड बैंक की फहरिस्त में भी ऊपर हैं।
خاص طور سے ورلڈ بینک کی. تو یہ آپ دیکھیں کہ سیویئر واٹر شارٹیج ہو رہی ہے. مطلب پاکستان کو تو آئی ایم ایف نے تیسرا نمبر دیا ہے 36 ریاستوں میں جو سیویئر واٹر شارٹیج کا متاثر ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ایک طرف تو میں نے بجٹ میں نوٹ بھی کیا اور کہا بھی اس وقت پری بجٹ ڈسکشن میں حکومت سے کہ آپ لوگوں کی رین واٹر ہارویسٹنگ کہیں نہیں ہے. اینڈ اس میں اس حوالے سے بھی ان کو کہا کہ دیکھیے صرف پروجیکٹ تھا جو ایویشن منسٹری نے اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف لگایا تھا. I was looking at the PSDP. PSDP میں آپ نے کلائمیٹ منسٹری کی بھی بجٹ کاٹی ہے جو ویسے ہی بہت ہی کم تھی, امبیرسنگلی شارٹ تھی, اور آپ نے رین واٹر ہارویسٹنگ کہیں نہیں رکھی. آپ ظاہر ہے جو اتنی کاسٹلی نہیں ہوتی ہے اور جو لوکل دیکھیے دو اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہ پانی کی قلت کے وقت میں یہ ظاہر پانی فراہم کرتی ہے, اسٹوریج رکھتی ہے, اور اس سے خطرہ نہیں ہوتا ہے اوور اسپل کا جتنا نارملی بڑے ڈیمز کا ہو جاتا ہے. اور بڑے ڈیمز ویسے بھی ضرور آپ جو آپ کے بچتے ہیں نان کانٹروورشل ڈیمز پرائم منسٹر نے فائنلی اناؤنس کیے, وہ تو آپ کے پرانے پروجیکٹس ہیں. ان کا جو تھرو اوور کتنا چلتا جا رہا ہے, ان کا کاسٹ ایسکلیشن کتنا بڑھتا جا رہا ہے, سب نے دیکھا. نیلم جہلم از اے کیس ان پوائنٹ بھی. تو یہ بھی کاسٹ اوور رن دیکھنا ہے کہ ان کا لمبا جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے, یعنی ان کے بنانے میں ان کی کنسلٹنسی جب ہوتے ہوتے یہ بنتے بھی ہیں تو آپ کی جو زمینی حقائق ہیں یعنی فیکٹس آن دا گراؤنڈ تو تبدیل ہو چکے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک اہم سوال پھر بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے ہماری لوگوں کی جان و مال اور ان کا تحفظ بہت اہم بات ہے اور یہ اہم ترجیح ہونی چاہیے. اب یہ جو ریور سوات کی کیٹیگری آپ لوگوں نے سب نے بہت 22 بینی سے دیکھا. ابھی بھی دیکھیے 2022 میں ہم نے وارننگ دی تھی, میں اس وقت منسٹر تھی, میٹنگ میں سارے پروونسز اور پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھ کے میں نے کہا یہ دیکھیے ہوٹل گر رہا ہے. آپ سب نے دیکھا ہوگا وہ ریور بیڈ پہ جو ہوٹل گرا, ٹھیک ہے نا. اس حوالے سے سب کو سختی سے تنبیہ کی گئی کہ آپ یہ 200 فٹ نزدیک نہیں بنائیں گے ریور بیڈ کے, کم از کم بلکہ اس سے پیچھے بھی جائے. جی اب یہ صوبائی حکومتوں کا بالکل ہے, ڈی ایم نے صحیح کہا کہ ان کی ثوابدید ہے. اب 2 دہائیوں سے ایک حکومت کو یہ پتا ہے کون انکروچمنٹ کر رہا ہے کون نہیں. یہ بھی پتا ہے کہ 2022 میں آپ کو بہت بڑا لیسن ملا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو دنیا کی ٹیکسٹ بک میں پڑھا جا رہا ہے, لیکن آپ اس سے لیسن نہیں سیکھے. ابھی بھی ہوٹلز وہاں بنے ہوئے ہیں, ٹورسٹ اسپاٹ. اس میں میں ٹورسٹ کو نہیں بلیم کروں گی, وہ اگر دیکھ لیں کہ بنا ہوا ہے, حکومت نے کھولا ہوا ہے, وہ کہاں سے وارننگز دیکھیں گے جی. ٹھیک ہے جی, جو ایشو ضرور ہوئی ہوں گی لیکن این ڈی ایم اے نے کر دی. اب آگے تو پی ڈی ایم اے اور صوبے کا امیڈیٹ ان کا ذمہ داری بن رہی تھی. جو نہ ان کا ریسکیو 112 کے پاس ایک رسی سے آگے کچھ تھا. تو یہ تو ریڈیکولس باتیں ہیں نا کہ آپ ہائی ہیزرڈ صوبے میں رہ رہے ہیں, ہائی الرٹ موسم میں رہ رہے ہیں, اور آپ کے نہ صرف وہاں انکروچمنٹ پھر انکروچمنٹ ہوئے ہوئے ہیں 2022 کے بعد, تو لوگ پیسے دے کے یہ کر رہے ہیں. اور اب جو انکروچمنٹ ڈرائیو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جاری ہے اس میں بھی آپ لا قانونیت لے آئیں, یعنی کہ جتنے تھوک کے حساب سے مسمار ہو رہے ہیں جنہوں نے این او سیز لیے ہوئے ہیں, جن کے جائز وہاں پہ بلڈنگز ہیں, دور ہیں, کوئی امیوزمنٹ پارک کو بھی انہوں نے مسمار کر دیا. تو ایک عجیب بلڈوزر جسٹس چل رہی ہے وہاں. بٹ شہری صاحبہ آبویسلی این ڈی ایم اے کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ابھی جو نیشنل قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا, جو بریفنگ ہوئی, اس میں این ڈی ایم اے کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے گئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے این ڈی ایم اے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے؟ جی میں نے بھی اپنی کمیٹی کو این ڈی ایم اے ہر مانسون, دس از دا سیکنڈ ٹائم ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے. ہم تو مانسون سے تھوڑا پہلے ان سے کرتے ہیں تاکہ سارے وہ بھی اپنے ٹوز پر رہیں اور چوکنا رہیں. تو دیکھیے وہ فرینکلی وہ آپ صوبے کو بتائیں گے نا, وہ صوبے کو الرٹ ایشو کرے. اور جب یہ کرائسس شروع ہوئی میں نے تو ویڈیو پہ دیکھا, اس وقت اتنی ہلاکتیں بھی نہیں ہوئی تھی, تو میں نے تو خود فون کیا این ڈی ایم اے کو
اور ان کے اعلیٰ اہلکاروں سے بات کی کہ میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے الرٹ ایشو نہیں کیے تھا. انہوں نے مجھے بھیجے میڈم یہ ہم نے ایشو کیے. اب پی ڈی ایم میں کیا ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا ہے پی ڈی ایم میں کسی کی دفاع نہیں کر رہی, مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں جہاں سسٹم کام کر رہا ہے جہاں نہیں کام کر رہا. اب بنیادی بھی چیزیں ہیں اور الرٹس کے حوالے. بنیاد کا ایک تو یہ آپ کے جو اب یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو پونے چل رہی ہے, اور دوسرے میں آپ دیکھیں پلیز یہ ڈسکس کریں کہ ریور کو آپ نے اتنی مائننگ کی ہے, اس کی گریول کی مائننگ کی ہے جو بڑی مطلب پروفیٹیبل ہوتی ہے, بڑا اس میں منافع ہوتا ہے, وہ بھی انتھک اور ان چیکڈ کی گئی ہے. اس سے بھی ریور کا کورس بدلتا ہے, اس کی جو فلو ہوتی ہے بہت تبدیل ہوتی ہے, اور ہائیڈرولوجی میں بہت اثرات پڑتے ہیں اس پہ. کوئی یہ بھی نہیں ڈسکس کر رہا کہ سوات اور کابل ریور سے جو ٹمبر ٹریڈ ہوتا ہے, پورے سال یہ ٹمبر ٹریڈ چل رہا ہوتا ہے. یہ افغانستان بھیجتے ہیں لکڑی کاٹ کے جو آپ کے لیے نیچرل بیریئر بنتی ہے. دیکھیے بالکل, اور جنگلات کو ویسے بھی آپ نہیں کاٹنا چاہیے شہری صاحبہ, یو رائٹ. نہیں, اور بیٹا یہ بھیج رہے ہیں, میری ایک بات سن رہے, یہ بھیج رہے, میں خود جا کے دیکھ کے آئی ہوں وہاں. وہ بھیجتے ہیں کہ یہ ریور پہ, اسی ریور پہ کہ کابل اور سوات میں کہ یہ کابل ریور سے اوپر جائے گا, پھر یہ نیچے واپس آتا ہے دھل کے کہ یہ افغانستان کا ٹمبر ہے یہ آپ کا. تو دیکھیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور جنگلات جو ہوتے ہیں ان کی اپنی ویلیو ہوتی ہے ظاہر ہے, لیکن فلڈ کے حوالے سے بھی وہ بیریئر کا ایک طور پر بھی کام کرتے ہیں فلڈ کے حوالے سے. رائٹلی سیڈ. سو بہت شکریہ شہری صاحبہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور ہم نیچر سے میس کر رہے ہیں. ہم نیچر کے ساتھ جب اس طرح کے معاملات کریں گے, جنگلات کاٹیں گے, اربنائزیشن کی طرف جائیں گے, تو پھر دین اگین اس کے چیلنجز بھی ہوں گے اور اس کے پہ ریپریکاشنز بھی ہوں گے. بالکل, اور اس پر فوری اور ہنگامی طور پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہوگا تو ویلکم بیک ونس اگین. جی, تو اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کراچی پولیس میں ایک باکسر شہیر آفریدی ہیں جو ٹائٹلز جیتنے کے ماہر ہو گئے ہیں, اور اسی طرح ملتان پولیس کی بھی ہم بات کریں تو ایک پہلوان ہے جو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے لیے کئی میڈل جیت گئے ہیں. تو ملتان کے سب انسپیکٹر فرقان خان نے ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز میں پاکستان کے لیے برونز میڈل جیتا ہے, اور فرقان نے امریکہ میں کھیلے گئے ایونٹ میں 130 کلو گرام کیٹیگری میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا ہے. پہلوان فرقان خان نے امریکہ اور منگولیا کے ریسلرز کو شکست دی, میڈل پاکستان کے نام کیا. اور یوں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو پولیس میں ہے اہلکار وہ بڑے ڈفرینٹ پروفیشنز میں جا رہے ہیں, اسپورٹس میں اپنی دلچسپی دکھا رہے ہیں. فائر فائٹر سیکورٹی اداروں کے درمیان ایک باقاعدہ ہم نے دیکھا کہ منعقد ہوئی ایک چیمپئن شپ جس میں مختلف کھیلوں کے مقابلے بھی شامل ہوئے. کیا بات ہے. تو پھر آپ کو ذرا ملواتے بھی ہیں فرقان خان سے, پاکستان کا فخر, پاکستان کا نام روشن کیا. السلام علیکم فرقان, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آور ٹائم فار پروگرام. پاکستان کے لیے کانسی کا تمغہ جب آپ نے حاصل کیا اور جب آپ وکٹری سٹینڈ پر کھڑے ہوئے, کیا جذبات تھے, کیا احساسات تھے؟ وعلیکم السلام جی. الحمدللہ جی, اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے, اور مجھے بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے نہ صرف پاکستان پولیس کو بلکہ پاکستان کو ایک نہیں دو میڈلز کا تحفہ میرے ذریعے پہنچایا ہے. تو اس سے بڑی فخر کی بات اور کوئی نہیں ہوگی الحمدللہ. اچھا, تو ذرا ہمیں اپنی جرنی کا بتائیے گا, اور کس کیٹیگری میں آپ نے یہ مقابلے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں, تو کس طرح کا مقابلہ رہا, آپ کے حریف سے کیسا مقابلہ رہا؟ یہ ہر 2 سال بعد ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز ہوتی ہیں. اس دفعہ یہ ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز برمنگھم الاباما USA میں منعقد ہوئی, جس میں پوری دنیا کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور فائر فائٹرز جو ہیں وہ لوگ شرکت کرتے ہیں. میری سلیکشن پاکستان سے ہوئی ایز اے ریسلر, کیونکہ میں پہلے بھی عالمی مقابلہ جات میں پاکستان کا نام روشن کر چکا ہوں. تو ادھر میں نے ریسلنگ کے 2 سٹائلز ہیں, ایک سٹائل ہے گریکو رومن ریسلنگ سٹائل اور دوسرا ہے فری سٹائل ریسلنگ سٹائل. ان دونوں سٹائلز میں 130 kg اور 125 kg میں نے کمپیٹ کیا, اور اس میں نے منگولیا اور USA کے ریسلرز کو ہرا کے دونوں ایونٹس میں نے برونز میڈل حاصل کیے. اچھا, اور اس پوری چیمپئن شپ میں کتنے ممالک شامل تھے؟ اس پوری چیمپئن شپ میں 100 سے زیادہ ممالک جو ہیں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے.
اچھا، اور آپ نے امریکہ اور منگولیا کے کھلاڑیوں کا ذکر کیا، ریسلرز کو شکست دی آپ نے، تو ان مقابلوں کے بارے میں ان مقابلوں کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ وہ کتنے چیلنجنگ تھے، یا آپ کی ٹریننگ اتنی تھی کہ آپ نے ایزیلی ان کو زیر کر دیا؟ میری ٹریننگ تو بھرپور تھی، مطلب 1 سال سے میں اس کی ٹریننگ کر رہا تھا، لیکن انفارچونیٹلی 2 مہینے پہلے ہی میرا کچھ ایسا مسئلہ بن گیا کہ مجھے سرجری سے گزرنا پڑا، جس کی وجہ سے میں اس لیول کی ٹریننگ نہیں کر سکا جو کہ میں پورے سال سے کنٹینیو کر رہا تھا۔ جو میرا اصل ٹارگٹ تھا وہ گولڈ میڈل تھا کہ پاکستان کے لیے گولڈ لینا ہے، لیکن ڈاکٹرز کی سجیشن تھی کہ آپ کمپیٹ نہ کریں، لیکن میں نے کیونکہ پورا سال میں نے ٹریننگ کی ہوئی تھی، مجھے شور تھا کہ میں کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے کر لوں گا، تو اس وجہ سے میں پھر آیا اور کمپیٹ کیا، اور اللہ پاک نے کرم کیا اور میں 2 میڈلز لے سکا۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ میڈلز جیتیں گے۔ ایک چیز بتائیے گا کہ یہ آپ کا ادارہ کتنی سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے پولیس کے اہلکار چاہے وہ کسی بھی شہر سے ہوں، کسی بھی صوبے سے ہو، وہ سپورٹس میں جا رہے ہیں، ایک نیا ٹرینڈ، نیا رجحان ہے، تو وہاں سے کتنی سپورٹ ملتی ہے؟ الحمدللہ جی، آئی جی صاحب کا ویژن ہے پڑا، آئی جی پنجاب صاحب کا ویژن ہے کہ ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے عوام کو انصاف پرووائڈ کرنا ہے، اسی طرح ہم اپنی سپورٹس کی فیلڈ میں بھی جو ہے وہ ساتھ اس کو ہم نے مینٹین رکھا ہوا ہے کہ اس کو بھی ہم نے ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی اس کو اپنے معیار کو جو ہے برقرار رکھنا ہے، اور ڈپارٹمنٹ جو ہے خاص طور پہ آر پی او صاحب، سی پی او صاحب، وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں کہ جو اپنے ہمارے کھلاڑی ہیں، سپورٹس ونگ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ٹریننگ پہ ٹائم دے، اسپیئر رہیں، اور زیادہ سے زیادہ پولیس کا جو نام ہے وہ مقابلہ جات میں روشن کر سکیں۔ زبردست۔ اور آگے کے لیے کیا گولز ہیں آپ کے فرقان؟ الحمدللہ جی، میں اب دوبارہ سے تیاری میری چل رہی ہے، وہ رکی نہیں ہے۔ آگے ہمارا 28 جولائی کو ورلڈ چیمپئن شپ ہے جو کہ منگولیا میں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہم بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئی ایم ہوپ فل کہ میں ادھر جو یہاں نہیں کر سکا، گولڈ میڈل نہیں لے سکا، وہاں میں لے کے دکھاؤں گا۔ بالکل جی، انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ، اور آپ ایسی پاکستان کا نام روشن کریں عالمی مقابلوں میں۔ بیسٹ آف لک ٹو یو اینڈ تھینک یو ویری مچ فرقان خان فار ٹیکنگ آؤٹ۔ کیا بات ہے، ویسے بڑا زبردست ٹرینڈ ہے، اور یہ ہیلدی کمپٹیشن ہوتے بھی رہنے چاہیے۔ آپس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اداروں کے ٹورنامنٹ منعقد ہوتے ہیں، سو یہ بھی ایک اچھی روش ہے، اسے کنٹینیو رہنا چاہیے۔ اچھا جی، پچھلے دنوں کیا بلکہ ہم اگر اپنے ماضی یا بچپن میں چلے جائیں تو ہاٹ میل، یاہو، یہ سب نئے آئے تھے، اور اس پہ چیٹ ہوا کرتی تھی۔ مائکروسافٹ کا باقاعدہ جو کہتے ہیں نا اس کے پروڈکٹ بڑے استعمال ہوتے تھے، تو پاکستان میں اگر انٹرنیٹ آیا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی پہچان مائکروسافٹ کی بھی آئی۔ سو پاکستان میں مائکروسافٹ کا ایک یہ 25 سالہ سفر ہے جو سمجھے اب ختم ہو گیا ہے، اور کاروبار بند کرنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، یعنی کہ یہاں کا جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہو رہا ہے۔ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ کمپنی نے مقامی ملازمین کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے، تاہم مائکروسافٹ کی جانب سے کوئی سرکاری یا حتمی آفیشیل اعلان سامنے نہیں آیا۔ اب سابق کنٹری مینیجر نے اسے ایک دور کا خاتمہ قرار دیا ہے، اور کہا ہے مائکروسافٹ کا پاکستان میں قیام صرف کاروبار نہیں بلکہ نوجوانوں کی تربیت، ڈیجیٹل ترقی اور مقامی شراکت داریوں کا اہم ذریعہ تھا۔ بالکل جی، اینڈ آف این ایرا ہے، اور آئی اسٹل ریمبر کہ ایم ایس پینٹ، ایم ایس پاور پوائنٹ اینڈ ورڈ اور ایکسل سیکھتے تھے ہم لوگ بچپن میں، باقاعدہ کورسز وغیرہ کرتے تھے، اسکول میں پڑھایا جاتا تھا، لوگ اپنی سی ویز میں مینشن کرتے تھے، ہاں جی، کہ مجھے ایم ایس ایکسل آتا ہے، مجھے ایم ایس ورڈ آتا ہے۔ تو ایگزیکٹلی پھر ٹرو کہ اینڈ آف این ایرا ہے، اور بڑا اچھا وقت گزرا ہے، میں تو یہ کہوں گا مائکروسافٹ کے ساتھ۔ اور میں نے ایم ایس پینٹ کے اوپر بڑی جب انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہوتا تھا تو پھر ایم ایس پینٹ میں استعمال کر رہا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر پھر میں ڈرائنگز کر رہا ہوتا تھا۔ اور ایم ایس این جو ہے وہ براؤزر ہوا کرتا تھا، اس کو گوگل تو نہیں تھا شروع میں، تو اس پہ باقاعدہ سرچ کی جاتی تھی، اور بڑا ایک لوگوں کی وابستگی یادیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ چلیں جی، اب ٹیکنالوجی تو ایک ٹیکنالوجی جائے گی تو دوسری ٹیکنالوجی آ جائے گی، ایک مائکروسافٹ کمپنی جائے گی تو دوسری کمپنی آ جائے گی، یہ سلسلہ تو جاری رہے گا۔ لیکن ایک سلسلہ ہے جسے ہم کہتے ہیں بنیادی تعلیم، پرائمری ایجوکیشن، وہ سلسلہ بڑا ضروری ہے، بڑا فنڈامنٹل ہے کسی بھی بچے کی، کہتے ہیں نا، ایک تعلیمی سفر کو شروع کرنے میں۔ تو ذرا ہم پہلے بات کر لیتے ہیں پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں 18 لاکھ بچوں کے جعلی انرولمنٹ کا انکشاف ہوا ہے، اور ریکارڈ کے مطابق ہر 5 میں سے ایک بچہ گھوسٹ نکلا، یعنی کہ وہ بچہ ہے ہی نہیں مگر اس کے نام سے انرولمنٹ ہوئی بھی ہے۔ آئی ڈونٹ نو یہ کیوں کیا گیا ہے، یہ بائی ڈیزائن ہوا ہے یا یہ غلطی ہے، اتنی بڑی غلطی 18 لاکھ۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے ڈیٹا انجینئرز کی مدد سے جعلی انرولمنٹ پکڑی ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو سالانہ
اربوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا. دستاویزات میں طلبہ کی تعداد 1,08,00,000 ظاہر کی گئی ہے، جبکہ سرکاری اسکولوں میں 90 لاکھ بچے رجسٹرڈ ہیں اور ریکارڈ کے مطابق تمام اجزاء کے اسکولز میں 40,000 سے زیادہ جعلی رجسٹریشن کی گئی. میں کہتا ہوں کہ اس طرح تشویشناک بات کیا ہو سکتی ہے. اور طلبہ کی تعداد پر نان سیلری بجٹ ماہانہ 4 ارب اور سالانہ 50 ارب اضافی دیا گیا. آپ سوچیں کہ بجٹ کتنا مختص کیا گیا ہے. پھر دوبارہ بولتا ہوں کہ یہ طلبہ کی تعداد پر نان سیلری بجٹ ماہانہ 4 ارب اور سالانہ 50 ارب اضافی دیا گیا. اور یہ کہاں جا رہا تھا؟ سوال یہ ہے یہ بجٹ جا کہاں رہا تھا؟ اور بڑے ٹائملی یہ ڈیسیجن لیا گیا اور کہتے ہیں نا بڑی حکومت نے بھی بڑے زبردست طریقے سے اس میں کام کیا. اور وزارت تعلیم کے مطابق جعلی طلبہ کے علاوہ 46,000 سے زیادہ اضافی اساتذہ کی بھی نشاندہی کی. جی تو میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ ابھی تو گوشت طلبہ کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو گوشت اساتذہ بھی ہیں، گوشت سکولز بھی موجود ہیں ہمارے ملک مفت کی تنخواہیں بٹور رہے تھے. تو یہ ہمارے ملک کا مسئلہ رہا ہے اور صدف یہ تو سنس ڈے 1 رہا ہے کہ گوشت سکولز رہے ہیں، گوشت طلبہ رہے ہیں، گوشت اسٹوڈنٹس رہے ہیں. اور اس کے بعد جب پھر ہم بجٹ کے اوپر یہ سب بات کرتے تو وہاں پہ بھی ہم نشاندہی کی تھی کہ آپ سب سے پہلے یہ والا لوپ ہول ریکور کریں، یہ جو لیکیج ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. بجٹ مختص ہو ہی جا رہا ہے لیکن وہ بچوں پر نہیں لگ رہا، نہ ہی وہ اساتذہ پتہ نہیں کس کی جیب میں جا رہا ہے. دیٹس اے کوسچن اور اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے جو کہ ابھی ہم پتہ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلیں جی بات کر لیتے ہیں وزارت تعلیم نے جعلی رجسٹریشن پکڑی کیسے اور اتنا بڑا نمبر یہ ہمارے سامنے آئے. وزیر تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب سے رانا سکندر حیات صاحب. تھینک یو سو مچ سکندر حیات صاحب جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا 18 لاکھ طلبہ کی جعلی انرولمنٹ کی نشاندہی ہوئی، کس سسٹم کی مدد سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں؟ Thank you very much. This is one of my favorite TV programs, so it is again a moment of pride for me to be here. جی ہم نے پکڑے اپنے ڈیٹا انجینئرنگ سے. سو پچھلے سال جب ہم نے بیکاز آئی بین ورکنگ ان ایجوکیشن فار دا لاسٹ 10 years، سو ہم نے جب ہیڈ کاؤنٹس کیے اسٹوڈنٹس کے رینڈم سیمپل سائز میں تو ہمیں پتہ چلا کہ قریباً 20% اسٹوڈنٹس گوسٹ ہیں. پھر جب ہم نے ان کے ڈیٹا انالیسز کیا تو آپ سوچیں کہ حالات یہ تھے کہ 21,000 کے قریب بچے جن کی عمر 5-6 سال ہے وہ میٹرک میں انرولڈ ہیں. کون سا بچہ اس ایج کا میٹرک میں انرول ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح کئی ہزار بچے جو 16, 17, 18 سال کے ہیں وہ گریڈ 1 اور 2 میں انرولڈ ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سو دین وی ڈیڈ اے کمپلیٹ ڈیٹا انالیسز اوور 6 months. سو 2 بڑی چیزیں جو ہم نے الحمدللہ اچیو کی، ایک تو 18 لاکھ گوسٹ بچے سسٹم سے نکالے اور دوسرا پھر اسے سسٹینیبل کیسے کرنا ہے کہ یہ آئندہ نہ ہو. تو ہم نے نادرا سے کانٹریکٹ کیا 25 روپیز پر چائلڈ اور اب پنجاب میں کوئی بچہ گوسٹ نہیں ہو سکتا. سو میرا بے فارم میری نادرا رجسٹریشن ریفلیکٹ کرے گی کہ اگر میں لاہور کے اسکول اے میں ہوں تو میں نہ اوکاڑا کے اسکول میں ہو سکتا ہوں، نہ ساؤتھ پنجاب، نہ پرائیویٹ سیکٹر، نہ پبلک پرائیویٹ. اچھا رانا صاحب ذرا یہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال انرولمنٹس 2.7 ملین پہ پہنچ گئی ہیں. پچھلے سال 11 لاکھ بچے انرول ہوئے تھے، اس سال الحمدللہ 27 لاکھ بچے. اور آخری ایلیمنٹ کہ ہم نے جو آپ نے ذکر کیا 47,000 سرپلس ٹیچرز. سو ہمیں بتایا گیا کہ 1,25,000 اساتذہ شارٹ ہیں. میڈم چیف منسٹر کو یہ بتایا گیا، بٹ جب ہم نے ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس کو ٹوٹل نمبر آف ٹیچرز پہ ڈیوائڈ کیا 1,05,00,000 کو 3,25,000 پہ، تو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو آئی 30-32 وچ از دا بیسٹ ان دا ورلڈ. تو پھر شارٹیج کدھر ہے؟ دین وی ٹریکٹ کہ یہ گوسٹ انرولمنٹ ان سکولز میں ہے جہاں پہ سرپلس ٹیچرز ہیں. سو وہاں پہ رہنے کے لیے فری تنخواہیں لینے کے لیے انہوں نے گوسٹ انرولمنٹس کی. اور آج وہ 47,000 ٹیچرز کا برڈن یہ ہے کہ اینولی 60 بلین روپیز کی فری سیلریز انہیں جا رہی تھی اور ہمارے پاس 47,000 ٹیچرز سرپلس ہیں، 45,000 کا شارٹیج ہے. سو آج الحمدللہ ایک ہائرنگ کیے بغیر، ایکس چیکر پہ 1 روپے کے برڈن کے بغیر، میڈم چیف منسٹر کی ڈیٹا ڈریون ڈیسیجنز کی بدولت آج ہم نے الحمدللہ 1,25,000 ٹیچرز شارٹیج کو تو رانا صاحب اس کی ذمہ داری 2,000 ٹیچر سرپلس میں. دس از امپورٹنٹ. اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ 1,25,000 ٹیچر شارٹیج مطلب یہ ذمہ داری جی پچھلی میرا خیال ہے 3 دہائیوں کی گورنمنٹس پہ عائد ہوتی ہے. تنخواہوں کی مد میں اور آپ کو ہمیں شاباش دینی چاہیے کہ ہم نے ویجیلنٹلی پہلے سال میں ہی نہ صرف 60 ارب کی فری تنخواہیں، اگر ان کی جگہ جو ٹیچرز شارٹیج ہے وہاں ہمیشہ ٹیچرز ریکروٹ کیے جاتے ہیں، اگر وہ بھی 50,000 ہم کر لیتے 115 ارب روپے سالانہ ایک انیشیٹو سے.
ہم نے الحمدللہ سیو کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ ایک اور ریفارم جس پہ آپ کو پاکستانی عوام کو بتانا چاہیے کہ وہ کمرے جو 50 لاکھ روپے کے بنا رہی تھی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ، پی ڈبلیو ڈی یا باقی ڈپارٹمنٹس، آج الحمدللہ تھرو اسمارٹ اسکول مینجمنٹ کاؤنسل، سو اس گاؤں کے کانٹریکٹر، مزدور اور مستری مل کے جو کمرے بنا رہے ہیں، 50 لاکھ کا کمرہ 13 لاکھ میں، 1/4 آف دا کاسٹ. سو اب ہم 40 ارب روپے جو ہمیں مسنگ فیسلٹیز اور ایڈیشنل کلاس رومز کے دیے گئے، ان کی بدولت ہم 160 ارب کی ڈیولپمنٹ کریں گے. یہ اس لیول کے ریفارمز ہیں. ویسے رانا صاحب ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ گوشت نہیں روکا تھا عثمان بزدار کو کہ یہ اس ماڈل پہ نہ جائے. اچھا، ہم نے تو نہیں روکا تھا کہ اسکول میں ریشنلائزیشن نہ کرے. آپ بتائیں کہ 55,000 میں سے جب 35,000 اسکولوں میں ہیڈ ٹیچرز ہی نہیں ہوں گے، کون سا ادارہ اپنے پرنسپل اور ہیڈ ٹیچر کے بغیر؟ رانا صاحب، یہ گوشت انرولمنٹ کن اضلاع میں پکڑی گئی ہے اور سب سے زیادہ کون سے اضلاع میں گوشت طلبہ تھے؟ سر دیکھیں، the funniest part is across پنجاب. اگر آپ 36 ڈسٹرکٹس کی ایوریج نکالیں، 20 لاکھ بچے کم از کم ہر ضلع میں 50,000 فیک انرولڈ تھے. اینڈ بگ ڈسٹرکٹس لائک لاہور، فیصل آباد، پنڈی، رحیم یار خان، وہاں پہ 1 لاکھ پلس ہر ضلع میں فیک انرولمنٹ تھی. اور آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی when I was listening to you کہ وہ NSB جو ہے 5-6 ارب کا سالانہ، وہ 60 ارب کی سالانہ فری تنخواہیں، یہ کدھر جا رہی ہیں اور ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اور صرف ریشنلائزیشن کیا کرنی ہے کہ میرے شہر لاہور میں ایک ہی ٹاؤن میں 17 اساتذہ، ایک میں سرپلس ہیں، ایک میں 15 شارٹ ہیں، صرف وہاں سے انہیں شفٹ کرنا ہے. یہاں پہ ٹیچر شارٹیج ایڈریس ہو گئی، اس قوم کے پیسے بچ گئے. اور پہلی دفعہ آپ دیکھیں، اب کوئی کہے نا استاد اسکول میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، اب کوئی کہے کہ حاضری لگا کے چلا جاتا ہے، اب کوئی کہے کہ گو اسٹوڈنٹس انرول ہو رہے ہیں. اور ہمیں یہ شاباش دیں کہ سرکاری اسکولوں میں 27 لاکھ بچے، آپ نے ایک دفعہ میرے ساتھ پروگرام کیا تھا آؤٹ آف اسکول چلڈرن پہ، یو مسٹ ریمبر. سو 11 لاکھ کی جگہ ہم نے 27 لاکھ بچے انرول کیے ہیں، تو 16 لاکھ آؤٹ آف اسکول چلڈرن. آج تک تاریخ میں کسی نے 16 لاکھ انرول نہیں کیے، ہم نے صرف آؤٹ آف اسکول چلڈرن 16 لاکھ انرول کیے. اور آج الحمدللہ ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ دنیا کی سب سے بڑی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. آئی ایم ریپیٹنگ، وی بیٹ دی امریکن چارٹر اسکولز at 3.5 million last month and Punjab Education Foundation is at 3.7 million today. یہ پوری دنیا میں آپ کا نام بڑا ہو رہا ہے کہ پنجاب کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ دنیا کی سب سے بڑی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ان ایجوکیشن. بالکل، اوکے، لولی، تھینک یو ویری مچ رانا سکندر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور یہ لیکیج ہے، یہ لوپ ہولز ہیں، اگر ان کو ابھی سے ریکور کریں گے تو تبھی جا کے ہمارا جو بنیادی جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس پر کام کیا جا سکے گا آگے سیکنڈری اور ہائر لیول کے اوپر. ٹھیک ہے، اچھا جی، کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. کراچی سے خبر ہے جی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں. اب یہ جو آپ نے انرجی دیکھی ہے نا ایک دم سے، پھلوں کے بادشاہ، ہمارا فیوریٹ فروٹ، ہمیں خوشی کی لہر دوڑ گئی. پاکستان میں آم کی جناب ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے. برآمدات بدستور محدود رہی. رواں سال پاکستان میں 17,35,000 ایکڑ رقبے پر آم کاشت ہوا ہے اور پیداوار 17,52,000 ٹن سے تجاوز کر گئی ہے، مگر برآمد صرف اور صرف 5% رہی. اچھا، آم ویسے اب اگر جنرلی بات کی جائے تو بڑا اچھا آیا ہے مارکیٹ میں، اور بڑا خوشبودار اور بڑی بڑی اقسام کا آم مارکیٹ میں موجود ہے اس وقت. کیا مزے کا میٹھا آم آیا اور ریٹ بھی مناسب ریٹ کے اوپر جو کہتے ہیں نا مینگو شیک، وہ بھی بڑا مزے کا بن رہا ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ. خیر، بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ برآمدات میں جو کمی ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے. سو یہ کہا گیا ہے کہ جی وجہ ہے کیڑوں کا بروقت تدارک نہ کرنا، ناقص برداشت اور بعد از برداشت خراب سنبھال ہے. مطلب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں زراعت سے ریلیٹڈ ہیں اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونا، تو اس وجہ سے بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے. سو پنجاب میں فی ہیکٹر اوسط پیداوار 11.86 ٹن جبکہ سندھ میں 6.75 ٹن رہی. اور ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے کاشت اور پیکنگ کے جدید طریقے اپنانا ہوں گے. سو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. پاکستان کا آم جو ہے اس کی دنیا بھر میں بڑی ڈیمانڈ ہے، بڑی تعریفیں ہوتی ہیں. بلکہ ہمیں تو جب آم کا سیزن آتا ہے تو میسیجز آتے ہیں باہر سے دوستوں کے کہ یار کچھ بندوبست کرو، آم بھجواؤ.
ہم کہتے ہیں بس ہم دیکھ آپ کے کے ایسے دوست ہیں اور بدلے میں آپ کیا ان سے آپ سوچیں کہ میں کہتا ہوں آم یہاں سے بھیجنا ایک بڑا مشکل کام ہے میرے لیے, تو آپ بس مجھے دیکھ کے انجوائے کر لیں, آپ کو میں اسنیپس بھیج سکتا ہوں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم ایسے بھی دوست ہوتے ہیں. موسم پر ہم اب عام سے آتے ہیں موسم کے اوپر. موسم کی ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں, تو اب ملک بھر میں بارش, آندھی, طوفان کی پیش گوئی کر دی گئی ہے. این ڈی ایم اے کے مطابق پرسوں سے یعنی 6 جولائی سے 10 جولائی تک ملک بھر میں تیز بارش, آندھی اور طوفان کا امکان ہے. لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, اٹک, جہلم, چکوال, میاں والی, سرگودا, خوشاب, گجرانوالہ, گجرات اور فیصل آباد میں آندھی اور طوفان کے ساتھ ساتھ بارش بھی متوقع ہے. اور جنوبی پنجاب کی اگر بات کی جائے تو جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز بارش اور آندھی کا امکان ہے. این ڈی ایم اے نے دریائے کابل سمیت مختلف ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ بھی ظاہر کر دیا ہے اور کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان ظاہر کیا. اچھا, کراچی میں نا بتایا گیا تھا 2 تاریخ کو, آج ہو گئی ہے 4 تاریخ, کہ 2 سے 5 کو بڑی بارشیں ہوں گی. بڑی تو نہیں, مطلب بارشیں ہوں گی. اب یہ ہے کہ وہ تو بادل آئے ہوئے ہیں, چھائے ہوئے ہیں, روز لگتا ہے کہ آج بارش ہوگی, آج بارش ہوگی, مگر نہیں ہوتی. مگر موسم اچھا ہے. یہ ہے کہ وہ جو تپش ہے سورج کی وہ نہیں ہے, لیکن حبس کا عالم ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب دیکھتے ہیں جی, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ بارش کب ہوتی ہے. سو بارش کو ہم دعا گو بھی ہیں کہ ابر رحمت کی طرح برسے, اور جو اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے حادثات بھی دیکھتے ہیں, سو وہ نہ ہو. تو کہتے ہیں نا اس کے لیے دعا گو ہیں, کیونکہ ہم آپ کو بھی احتیاطی تدابیر بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے ڈیورنگ برین, آپ نے یا اس سیزن میں خاص طور پہ بجلی کے جو آلات ہیں, جو پولز ہیں, ان چیزوں سے دور رہنا ہے, اور بہت ساری چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے. آپ کوشش کریں کہ بلا ضرورت پھر بارشوں میں گھر سے باہر بھی نہ نکلیں. بالکل نہ نکلیں. اور جن شہروں میں آندھی اور طوفان کی پیش گوئی ہے وہاں پر آپ نے بل بورڈ سے دور رہنا ہے. بلڈنگز کے اوپر جب بل بورڈز لگے ہوتے ہیں, بڑے بڑے بورڈز لگے ہوتے ہیں, ان سے آپ نے دوری پر رہنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر سمندر تو سوچیں بھی نہ, دفعہ 144 لگی, بالکل دفعہ 144 نافذ, سمندر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر بارشیں ہو رہی جن علاقوں میں وہاں پر مین ہولز کھلے ہوں گے, لوگوں نے سیوریج کا نظام بحال کرنے کے لیے, نکاسی کے لیے مین ہولز کھولے ہوتے ہیں, تو پتہ نہیں چلتا پانی کھڑا ہوتا ہے. تو آپ نے بڑا جو رستہ آپ کا جانا پہچانا ہے وہیں سے آپ نے جانا ہے, اور ان چیزوں کا خیال کریں. الیکٹریکیوشن کے بڑے ہم نے واقعات دیکھے ہیں, جیسے صدف نے بتایا کہ بجلی کھمبوں سے آپ دور رہیں, اور اس طرح کی احتیاطی تدابیر جو آپ خود بھی اپنائیں, اپنے بچوں کو بھی بتائیں. جی اچھا چلیں جی, ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ جون کا مہینہ کیسا رہا. تو محکمہ موسمیات نے جون کا موسمیاتی خلاصہ یعنی سمری جاری کر دی ہے, اور یہ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ ملک بھر میں مانسون کا آغاز گزشتہ ماہ 26 جون کے بعد ہوا, بالکل لاسٹ دنوں میں ہوا, اور ملک بھر میں اوسطاً 24.30 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے, جو معمول سے 31% زیادہ رہی, جو کہ اچھا ایک پازیٹیو سائن ہے. اور جون میں ملک کا اوسط درجہ حرارت 32.45 ڈگری سینٹی گریڈ رہا, یعنی کہ اب ملک بھر میں ایک نارمل ٹیمپریچر جو ہم سمجھے گرمی میں وہ 32 ہے, 32 یا 33 آپ کہہ لیں. سو معمول سے یہ 0.47 ڈگری زیادہ ہے. دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.09 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. جون کی بات ہو رہی ہے, جبکہ رات کے وقت اوسط درجہ حرارت 25.60 ڈگری سینٹی گریڈ. کون سی جگہ ہے جہاں 25 رہا؟ اچھا, ویسے جون کا مہینہ آپ کو لگتا ہے کہ کافی لمبا ہی ہو گیا؟ جون میں کیا کیا نہیں ہوا, دیکھیں میں بتاتی ہوں. جون میں بچوں کے اسکول کی چھٹیاں ہو گئیں, جون میں بقرعید بھی آ گئی, جون میں اسرائیل ایران تنازع شروع ہو کے ختم بھی ہو گیا, جون میں بقرعید کا گوشت بھی ختم ہو گیا. اور جون میں کیا کیا ہوا؟ جون میں بس جون میں سیلری بھی ختم ہو گئی, جون میں سیلری بھی ختم ہو گئی آ کر, تو کیونکہ ظاہر ہے وہ مہینہ عید کا تھا, اخراجات زیادہ ہوتے ہیں, تو یہ بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور کیا کیا ہوا؟ بس یہی میں کہنا چاہتا جو آپ نے کہہ دیا. سب کچھ کہہ دیا میں نے. اچھا جی, چلے جی, اب ذرا بتاتے ہیں آپ کو کہ مٹی کے مٹکوں میں برف کے ساتھ تیار ہونے والی خوشبودار اور خالص دودھ سے بنی کلفی کے پی کے ذائقوں میں ایک انمول اضافہ ہے. کلفی بڑی ویسے ایک اچھا ڈیزرٹ ہے. چارسدہ میں بننے والی اس خاص کلفی کے لیے لوگ دور دراز مٹی کے بڑے بڑے مٹکوں میں لے کر آتے ہیں اور پھر وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بنتی ہے. سرتاج خان نے رپورٹ تیار کی, آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں. مٹی کی بڑے بڑے مٹکوں میں بننے والی کلفی آئس کریم خیبر پختونخوا کے خاص سوغات میں شمار کی جاتی ہے. یہ کلفی آئس کریم چارسدہ کے علاقہ سرڈیری بازار میں تیار ہوتی ہے.
कुल्फी आइसक्रीम खालिद दूध, मलाई और अर्क गुलाब की आमेज़ से बनती है। ये आइसक्रीम मेरे वालिद साहब तैयार करते थे, तकरीबन 50-60 साल हो गए। इसमें इलायची है, दूध है और खालिद खोए से बनती है। मैं आज अपने बच्चों को भी साथ लाया हूँ आइसक्रीम खिलाने। इसकी खास बात ये है कि इसमें ना शिकरीन होता है, ये फे और दूध से बनती है। कुल्फी आइसक्रीम को तैयार करने के लिए खालिद दूध और मलाई को 1 घंटे तक आग पर पकाया जाता है। ठंडा होने पर इस अमेज़ में अर्क गुलाब डालकर सिल्वर की छोटी छोटी बर्तनों में डालकर रबड़ चढ़ाया जाता है, जिसके बाद इन छोटे छोटे बर्तनों को मिट्टी की बड़े मटकों में डाल दिया जाता है। इन बड़े मटकों में बर्फ की छोटी छोटी टुकड़ी और नमक डाला जाता है। तकरीबन 1 घंटे तक मटकों को मुसलसल रगड़ाया जाता है, जिसके बाद दूध और मलाई का अमेज़ जायकादार कुल्फी आइसक्रीम बन जाता है। ये आइसक्रीम माशाल्लाह यहाँ का सरडेरी का आइसक्रीम बहुत मशहूर है और माशाल्लाह बड़े दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ आइसक्रीम खाने के लिए। ये तकरीबन 40-50 साल पुराना कुल्फी है जो यहाँ खालिद दूध और खोया से बनता है। चारसद्दा में तैयार होने वाली रिवायती कुल्फी आइसक्रीम आम आइसक्रीम से ज्यादा गाढ़ा, क्रीमी और खुशबूदार होता है, जिसको खाने के लिए दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं। कैमरामैन मंसूर अली के साथ सरताज खान, ARY न्यूज, चारसद्दा। क्या बात है, मतलब कि कुल्फी की बात भी हो गई, मैंगो की बात भी हो गई, मौसम की भी बात हो गई, मौसम की प्रेडिक्शंस के बारे में मजीद जान लेते हैं। हाँ, तो अब आगे हमारे साथ अंजुम नज़ीर साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं, जरा उनसे मौसम के ऊपर मजीद बात भी कर लेते हैं। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल ही लिया। बारिश का नया स्पेल कहाँ और कितनी बारिश बरसाएगा, इस हवाले से जरा अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। एक मानसून की हवाएं इस वक्त जो है तकरीबन मुल्क के बालाई और जनूबी इलाकों को मुतासर करना शुरू कर रही हैं। इसके तहत आज जो है वो सिंध के जो जनूबी अजला हैं, ख़ासकर थरपारकर, इसके साथ साथ उमरकोट, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद के कुछ इलाके, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, बदीन, ठट्ठा, सुजावल, इन इलाकों में एक हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। कराची की अगर हम बात करें तो कराची में आज क्लाउडी स्काइज हैं और तवक्को इस बात की है कि चंद एक मुकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। और अगर हम मुल्क की बात करते हैं, बालाई इलाकों की बात करते हैं, तो कल से लेकर 10 तारीख तक एक मगरिबी हवाओं का सिलसिला और उसके साथ जो मानसून हवाएं हैं वो मुल्क को मुतासर करना शुरू करेंगी, जिसके तहत नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, जिसमें सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, डस्का, उसके साथ फिर आगे लाहौर, फैसलाबाद, इन अलावा आपका बलाई पंजाब जो है पूरा, उसके बाद अपर पंजाब जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और उधर से मियांवाली, इन तमाम एरियाज़ में मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। अगर हम कश्मीर में चले जाते हैं तो कश्मीर के अक्सर इलाकों में इस दौरान मूसलाधार से कई मकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश की भी इम्कानात रहेंगे, जिसकी वजह से जो आपके लोकल नदी नाले या दरिया हैं उनमें फ्लडिंग की सी कैफियत हो सकती है। इसी तरह अगर हम KPK की बात करते हैं तो KPK के जो बालाई इलाके हैं बशमूल सवात, कागान, नारान और गलियात आ जाएं, उसके बाद मरी का एरिया आ जाता है, और GB की बात करें तो वहाँ पर भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान। अच्छा, और बलूचिस्तान का भी हमें बता दें कि वहाँ क्या सूरत हाल रहेगी। जी, बलूचिस्तान की जो नॉर्दर्न स्ट्रिप है या नॉर्दर्न ईस्टर्न स्ट्रिप है, जिसमें बारखान, कोलू, जोब, उसके बाद खुजदार, लसपेला, इन मुकामात पर भी जो है वो बारिश के इम्कानात है। ताहम इस वक्त जो साहिली पट्टी है, गवादर, जीवनी और उससे मुलिका इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। अच्छा, और आप जरा ये भी बता दें कि पहाड़ी इलाकों में क्या सूरत हाल होगी, नॉर्दर्न साइड की जरा भी सूरत हाल से अपडेट करते हैं। लेकिन जी अगर हम GB की बात करते हैं तो GB में जो है आने वाले दिनों में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश होगी। वहाँ पे इतनी कुछ सिचुएशन डेवलप नहीं होने वाली। ताहम जो हमारे KPK के जो इलाके हैं, KPK जो सवात हो गया या कागान नारान हो गया, इसके साथ जो गलियात हैं, अब्टाबाद, मानसेरा, इन इलाकों में जो है वो मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया। सुबह सब ख्याल रखें, बारिशें हो सकती है मूसलाधार आंधी के साथ, तेज हवाओं के साथ, तो आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है। कराची में बूंदाबांदी। हमें दीजिए इजाजत, अपना वीकेंड आप लोग अच्छे से सेफली एंजॉय कीजिए और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।